اللہ رب العزت صحیح بات صحیح ڈھنگ سے کہنے کی، ہم سب کو دل کے کانوں سے سننے کی، اور پھر مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ليبيتن أقوام على أكل ولهو وشرب، ثم ليصبحن قردة وخنازير، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اور جن ماؤں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث شریف پڑھی ہے، جس میں سے پہلے حدیث کے راوی، پہلے حدیث کو نقل کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک جلیل القدر صحابی ہے، بہت ہی اونچے درجے کے صحابی،
दादा जान यानी मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वर अल्लाह मरकदा बर्रद अल्लाह मस्जा, जब भी किसी सहाबी का नाम आता फरमाते कि बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी, फिर फौरन फरमाते कि हर सहाबी जलीलुल कद्र हुआ करता है और ऊंचे दर्जे का हुआ करता है। ये जो कभी कभी हम और आप सुनते हैं कि फुला सहाबी ये औसत दर्जे के हैं, फुला सहाबी इनका मकाम बहुत ऊंचा है, फुला सहाबी ये कुछ गुमनाम से हैं, ये कम मशहूर हैं, ये म्यार और दर्जे उनके आपस के एतबार से कायम होते हैं और कायम किए जाते हैं, वरना हमारे और आपके लिहाज से हर सहाबी अज़मत और तक़द्दुस की उस बुलंदी पे पहुंचा हुआ है जहाँ पे बाद के ताबी और औलियाए किराम पूरी ज़िंदगी सजदे में अगर नाक रगड़ते हुए दुनिया से चले जाएं तो उनकी गर्द को भी नहीं पा सकते हैं, उनका मकाम तो छोड़ दीजिए। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला इरशाद फरमाया जो खतीब खुतबा जुमा में अक्सर पढ़ा करता है और इस्तेमाल करता है। अब आवाम बेचारी क्या समझेगी जब बहुत सी मरतबा खतीब साहब ही नहीं समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरदा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम व खैरु उम्मती क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। और उसी में बाज़ रिवायतों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा यफ़शुल कज़िब, कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से बच करके रहना। खबरदार मेरे बाद कभी भी उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना, मेरे बाद कभी भी उनके ऊपर मलामत की और निशाने की उंगली नहीं उठाना है, इसलिए कि उनके ऊपर उंगली उठाने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और शरीयत और कुरान, आका की अहादीस और सुन्नत पर हम और आप उंगलियां उठा रहे हैं और अपने दीन और ईमान की बुनियादों को मुतज़ल्ज़ल कर रहे हैं और हमारे दीन और ईमान की बुनियादें चरमरा गई हैं। इसीलिए अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद जिनका इंतकाल पिछले साल बरतानिया में हुआ और उलमाए देवबंद के एक ज़बरदस्त तालीम गुजरे और 14 ज़ुबानों में जिनको महारत थी और 92 ईयर की एज में इनकी वफ़ात हुई तकरीबन। अभी पिछले साल उनसे किसी ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ कमेंट किया, कुछ एतराज़ किया, और जिसको भी किसी सहाबी से बज़नी होती है और सहाबे किराम के बाद फिर असलाफ से और दीन से दूरी होती है, वो इसी चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश करता है। तो उनसे कुछ उसने कहा, उन्होंने कहा फिर भी हैं वो सहाबी ही। उसने दूसरा एतराज़ किया, फिर भी उन्होंने मुस्कुरा के कहा कुछ भी हो हैं सहाबी। फिर उसने तीसरा एतराज़ किया, फिर उन्होंने कहा मुस्कुरा करके कुछ भी हो जाए हैं सहाबी। और सहाबी का जो मकाम है वो अल्लाह ने यही कह दिया है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है, उन्हें अल्लाह की अदालत से बरी किया जा चुका है। और जिसे सुप्रीम कोर्ट बरी कर दे उसे लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट कौन होता है कि उसके ऊपर मुकदमा चलाए या उसके ऊपर टिप्पणी करे? अगर करेगा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद की इज्जत का मुकदमा खुद उसके ऊपर दायर होगा और नतीजा ये निकलेगा कि यही जनाब जो दूसरे को मौरिद इल्जाम ठहरा रहे थे खुद शिकार हो करके चले जाएंगे जेल। इसलिए कोई उस पे अपनी इस तरह की कोई बात नहीं कहता है, हर कोई यही कहता हुआ नजर आता है। हम फैसले से इख्तिलाफ तो कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एहतराम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे
احترام ضروری ہے، ایسے ہی یہاں پہ لحاظ ضروری ہے، ایسے ہی یہاں پہ ان کی عظمت اور وقار کو پہچاننا ضروری ہے، ایسے ہی یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی کچھ بھی بن جائے گا، وہ چند ثانیے، چند لمحے، چند سیکنڈ اور چند منٹ کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ جس نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، یا ایمان اور اسلام کی حالت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، وہ تھوڑا سا وقفہ جو اسے نصیب ہوا وہ بعد والوں کو نہیں نصیب ہے، وہ ایک دیدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی رسول کو نصیب ہوا وہ بعد والوں کو نہیں نصیب ہے۔ اس لیے ان کا وہ مقام کہ اسی دنیا میں اللہ نے فرما دیا کہ تم لوگ بخشے بخشائے ہو، اور تمہارا کوئی اس طرح کا کام یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں جس سے پکڑے جاؤ، اور اگر پکڑے جانے والا کوئی کام بھی ہوا تو انہوں نے ایسی توبہ کر لی جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا گیا بخشے جانے کا اور معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ کیا وہ صحابی رسول جن کے اوپر زنا کی حد جاری کی گئی اور کچھ چھینٹے اٹھے، جب صحابی رسول نے ان کے اوپر ہلکا سا کمنٹ دیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ میں سے یعنی تم لوگوں میں سے بھی، صحابی رسول میں سے بھی 70 لوگوں پہ اور بعض روایتوں کے اعتبار سے پورے مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جاتی تو سب کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو جرائم کر کے، کہاں ہیں وہ لوگ جو کرائم کر کے، کہاں ہیں وہ لوگ جو زناکاری کر کے، کہاں ہیں وہ لوگ جو بدکاری کر کے اور جسٹیفائی کرنے کی اپنے ان جرائم کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم سے یہ ہوا یا کسی اور سے ہوا تو صحابہ کرام سے بھی ایسا ہوا ہے۔ صحابہ کرام سے جو کچھ ہوا انہوں نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ اس کی نظیر ملنا بھی مشکل نظر آتی ہے، اور ہم اور آپ ہیں ڈھٹائی سے جرم پہ جرم کرتے ہیں، اور کبھی توبہ کی بھی شاید ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی، اور اپنے گناہوں کو اور اپنے غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے صحابہ کرام سے اس طرح کے حوالے ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں جو کسی طرح سے عام طور پہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دل و دماغ میں کسی صحابی کی طرف سے، بلکہ اسلاف امت کی طرف سے، بلکہ جو بزرگان دین گزرے ہیں اور جو خدام دین گزرے ہیں اور جو بر وقت موجود ہیں اور کسی شکل میں بیچارے دین کی آبیاری کر رہے ہیں، وہ 5000 کا امام جو بیچارہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اور کبھی فاقوں بھری زندگی گزار کر کے آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، ٹائم پہ اذان دے رہا ہے، جہاں پہ 5 وقتوں میں سے ہم عام طور پہ 2 وقت میں صحیح ٹائم پہ حاضر ہوتے ہیں اور 3 ٹائم پہ نہیں حاضر ہو پاتے ہیں، یا کوئی اکثر ایسے ہیں جو 5 وقت میں بھی نہیں حاضر ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ٹھنڈی ہو، سردی ہو، برسات ہو، بجلی چمک رہی ہو، کڑک رہی ہو، طوفان چل رہا ہو، اس کے باوجود ٹائم پہ اذان ہو رہی ہے۔ آخر کون دے رہا ہے؟ وہی شخص دے رہا ہے جسے ہم اور آپ شاید حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہی بیچارہ دین کی آبیاری کر رہا ہے، وہی بیچارہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ مسجدیں بلاتی ہیں سب کو بھلائی کی طرف، آئے نہ آئے لیکن پکارے سبھی جائیں گے۔ اس پکار کو کون کرتا ہے؟ وہی مؤذن صاحب کرتے ہیں، جسے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بڑی گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ذہن و دماغ میں یہ رہتا ہے کہ یہ مسجد کے کھوٹے ہیں اور ملا کی دوڑ مسجد تک، اور ان کی کوئی اہمیت نہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالکل اس دنیا کے اندر ہو نہ ہو، لیکن کل قیامت میں جب راز کھلیں گے اور کل قیامت میں جب سینوں کے بھیدوں کو آشکارا کیا جائے گا اور کل قیامت میں جب رازوں کو کھول دیا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں نہ معلوم کتنی جگہ فرمایا۔ سورہ طارق اٹھائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر
جب راز کھول دیے جائیں گے، جب بھید اشکارا کر دیا جائے گا، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوگا جو اسے داب سکے، جو اسے روک سکے، جو کچھ اور کر سکے۔ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ اور والعادیات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ یہ خبر نہیں کہ جب قبر میں جو مردے ہیں سب کو نکال باہر کیا جائے گا، اور سینوں میں جو راز چھپے ہیں سب کو آشکارا کر دیا جائے گا، اور سب کو کھول دیا جائے گا، سارے راز کھل جائیں گے، اور کتاب یعنی نامہ اعمال کسی کو مہلت تب دینے والی نہیں ہے، ہر ایک کو اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر ایک کی کتاب کھلی کھلی دے دی جائے گی، اور سارا کچا چٹھا یہ کھول دیا جائے گا۔ اور اس آیت میں جس کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس آیت میں جس کی اہمیت بیان کی گئی، اور اس آیت میں جس کو سب سے زیادہ فضیلت والا بتلایا گیا، اور اس آیت میں جس کی باتوں کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ شمار کیا، اللہ رب العزت نے، افسوس یہ ہے کہ یہ آیت جماعت والے لے کے اڑ گئے، اور مولانا کی عظمت پیچھے چلی گئی، امام صاحب کی اہمیت ختم ہو گئی، اور مؤذن صاحب کی عظمت نکل گئی۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، جو اللہ کی طرف پکارے، اور خود بھی نیک عمل کرے، اور فخریہ طور پہ کہے، دبے نہیں، جھکے نہیں، ڈرے نہیں، ہچکچائے نہیں، فخریہ طور پر بولے اننی من المسلمین، میں صاحب ایمان ہوں، میں صاحب اسلام ہوں، مجھے اس پر فخر ہے، اس اعتبار سے وہ بات کرے۔ اٹھائیے اس کی تفاسیر۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ الطاہرہ المطہرہ حبیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اس سے مراد مؤذن ہے، فرماتی ہیں اس سے مراد ائمہ کرام ہے، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں کم سے کم 5 مرتبہ لوگوں کو پکارتے ہیں، کوئی آئے تو بھی پکارتے ہیں، اور نہ آئے تو بھی پکارتے ہیں، اور اگر کوئی آ گیا تو جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اگر نہیں آیا تو بیچارے تنہا پکار کر کے اور اسی اعتبار سے تنہا پڑھ کر کے اور دعا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور ان کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کاش کوئی آئے جس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھیں، کاش کوئی آئے جس کے ساتھ مل بیٹھ کر کے دعا مانگیں، کاش کوئی آئے جس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد حالت کیا ہے، ماحول کیا ہے، تمہاری حالت کیسی ہے، ہماری حالت کیسی ہے، ایک دوسرے کی خیر خیریت لی جائے، اور ایک دوسرے کے دلوں میں جوڑ پیدا کیا جائے، اور ایک دوسرے کے دلوں میں میل ملاپ ہو، اور حسد اور جلن اور کینہ اور بغض اور عداوت کے جو بیج پنپتے ہیں اسے جڑوں سے ختم کیا جائے اور نکالا جائے۔ یہ چیز کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ جب صفوں میں اتحاد ہو۔ یہ چیز کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جب صفوں میں ملاپ ہو۔ یہ چیز کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ جب مسجد میں آئے اور ایک دوسرے سے مل کر کے کھڑے ہوں۔ اب حالت یہ ہے مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، حالت یہ ہے کہ اذان سننے کے لیے تیار نہیں، حالت یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو ہمارا نوجوان جو مسجد سے ٹیک لگا کر کے موبائل چلا رہا ہوتا ہے اور گیم کھیل رہا ہوتا ہے، وہ بھی مسجد چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے پیاروں، یہ ہماری اور آپ کی علامت نہیں، یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانوں کی علامت بیان فرمائی تھی، اور کہا تھا، اور یہ کہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان وضو توڑتے ہوئے بھاگتا ہے۔ یہ علامت ہمارے نوجوانوں میں کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ سیڑھی پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جو مسجد ہے اس کے زینے پہ
بیٹھ کر کے موبائل چلاتے رہتے ہیں اور جہاں اذان ہوئی وہاں سے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے دین اور اسلام کی علامت نہیں، یہ تو اس سے بیزاری کی علامت ہے، یہ تو اس سے اعراض کی علامت ہے۔ وہ بیچارہ بلا رہا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، وہ بیچارہ بلا رہا ہے، آپ اعراض کر رہے ہیں، وہ بیچارہ بلا رہا ہے، ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد لمبے لمبے آرٹیکل اور مضمون لکھے جاتے ہیں پیپر میں اور ادھر کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے اور مسلمانوں میں جوڑ پیدا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی آنی چاہیے۔ یاد رکھیں، جوڑ پیدا ہونے کی جگہ وہ مسجد ہے، یاد رکھیں دلوں میں جوڑ آنے کی جگہ وہ مسجد ہے، جہاں پہ 98% جاتے ہی نہیں اور جو 2% جاتے ہیں اس میں بھی حالت یہ ہے کہ اگر کسی سے دلوں میں کچھ دوری ہے تو بغل میں اس کے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے سے کھڑا ہے تو یہ دوسری صف تلاش کریں گے، اگر وہ بعد میں آ کر کے کھڑا ہو گیا تو پوری نماز میں ان کا دماغ اسی میں لگا رہتا ہے کہ یہ کمینہ آیا کیسے اور ہمارے بغل میں کھڑا کیسے ہوا، اس سے تو ہماری دوری ہے، اس سے تو ہم دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اس سے تو ہماری بول چال نہیں ہے، اس سے تو ہمارا تنازع چل رہا ہے، اس سے تو ہماری دوری چل رہی ہے۔ پوری نماز اللہ کے حضور نہیں گزرتی بلکہ بغل والے اپنے دشمن کے حضور گزرتی ہے اور اسی سوچ میں گزرتی ہے۔ میرا اس دور عداوت میں، میرا اس دور عداوت میں بسیرا ہے جہاں، میرا اس دور عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی دوسروں کا برا چاہتے ہیں، یہ زمانہ آ چکا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، دیکھو تم صفوں میں اختلاف مت کرو، مل مل کر کے کھڑا ہوا کرو، ایک دوسرے سے سٹ کے کھڑے ہو، ایک دوسرے کے صفوں میں اتحاد رکھو اور اس میں کجی نہیں ہونی چاہیے، کوئی آگے ہو کوئی پیچھے ہو، کوئی ادھر ہو کوئی ادھر ہو۔ جیسے ہماری صفیں لگتی ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد جب دیکھو تو کوئی 2 انچ آگے ہے، کوئی 3 انچ پیچھے ہے، کوئی 4 انچ آگے ہے، کوئی 4 انچ پیچھے ہے۔ ہر جمعہ میں اعلان کرتا ہوں کہ وہاں ہاؤس پہ نماز نہیں ہوگی، ہر جمعہ میں بتاتا ہوں وہاں صف نہیں ملی ہوئی ہے۔ مسجد کے حدود میں اگر آپ ہیں اور مسجد کے ایریاز میں اگر آپ ہیں اور مسجد کی جو لمیٹیشن ہے اس کی حدوں کے اندر اگر آپ ہیں تو کہیں بھی آپ کھڑے ہو جائیں نماز ہو جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ صفوں سے ہٹ کر کے کھڑے ہوں تو پھر ثواب میں کمی آئے گی اور ایسا کرنا کراہت سے خالی نہیں، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی۔ اور اگر مسجد کے باہر ہیں تو پھر سب بائی سب وہاں لگنا ضروری ہے، اگر بیچ میں ایک صف کا گیپ ہے تو پھر کبھی نماز نہیں ہوگی۔ اب ہمارا جو حوض ہے وہ چونکہ مسجد کی حدود سے باہر ہے، اس لیے ہر جمعہ میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں صف نہیں پہنچ رہی ہے، اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوگی، آئیے صفوں میں مل جائیے، آئیے لگ کر کے کھڑے ہوئیے۔ لیکن کیا مجال ہے کہ کسی جمعہ میں بے کہے لوگ آ جائیں اور ایک مرتبہ میں آ جائیں، 2-3 مرتبہ میں کہتا ہوں اور دورہ کے طالب علم کام پہ لگے رہتے ہیں، وہ بیچارے کو کھینچ کھینچ کے لاتے ہیں، تب جا کے لوگ صفوں میں آتے ہیں۔ پھر یہی جو مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، پھر یہی جو صفوں میں مل کے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، پھر یہی جو سب میں اگر کوئی ہمارا مخالف آ گیا تو شاید نیت توڑ کر کے بھاگ جائیں۔ جب چکڑ کھانے پہ ہوتے ہیں اور چائے کے ہوٹل پہ ہم ہوتے ہیں تو ایک چالو چائے جو ہمارا کوئی دوست دلا دیتا ہے اسے لے کر کے اور ایک کش لیتے ہیں تو اس میں اتنا نشہ ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کیا بتایا جائے مسلمانوں میں اتحاد نہیں، اور کیا بتایا جائے ہم میں اختلافات بہت ہیں، اور کیا بتایا جائے ہم میں دوریاں بہت ہیں، اور آ کے ہمارے کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سی خرابیاں ہیں اور کروڑوں خداؤں کو پوجنے والے ایک ہیں اور ایک خدا کو ماننے والے بکھرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن جو لکھ رہا تھا اس کے باپ اور بیٹے میں خود تکرار چل رہی تھی اور وہ ہمیں نصیحت کر رہا تھا، ہر یک برائے اصلاح دیگرہ، ہر شخص دوسرے کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ مسجد میں حاضری نہیں، صفوں میں اتصال نہیں، صفوں میں اختلاف ہے، صفوں میں کجی ہے، دلوں میں کجی ہے، دلوں میں دوری ہے۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے یہ بتائیں کہ اتحاد کیسے ہوگا؟
ہوگا؟ میں نے کہا اتحاد اس طرح سے ہوگا کہ پہلے اختلاف کے آداب سیکھ لیجئے تو اتحاد خود بخود ہو جائے گا۔ اختلاف کے آداب پتہ نہیں ہے، اختلاف کے آداب معلوم نہیں ہے، اور اس کے بعد اتحاد کی بات کرتے ہیں، آخر کیسے اتحاد ہو پائے گا؟ پاسبل ہے ہی نہیں۔ جمعہ میں دیکھ لیا کہ شمیم نے ایک مرتبہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کے ایسے کیا تھا تو کہنے لگے، کچھ لوگ سننے لگے نا، اس لیے بڑا تکبر آ گیا ہے، فتویٰ پہلے اور تحقیق بعد میں۔ اب میں کہیں سے آیا تھا، میرے پیروں میں تکلیف تھی، مجھے ٹائیفائڈ کے اثرات تھے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہم نے ٹانگ جھٹکے میں اٹھا لیا تھوڑا سا تکلیف دور کرنے کے لیے، فتویٰ آ گیا۔ اب تحقیق بعد میں کی جائے گی کہ بھائی ان کو عذر کیا تھا، ان کو پریشانی کیا تھی۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہو چکا ہے، یہ ہماری اور آپ کی حالت بن چکی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لوگوں کے حال ہو چکے ہیں، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم اور آپ لیکچر دینے ہی کو کافی سمجھتے ہیں، ہم اور آپ چائے خانوں پہ بیٹھ کر کے تبصرے ہی کو کافی سمجھتے ہیں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں جو جتنا اچھا تبصرہ کر لے وہ اتنا ہی اچھا شخص ہے۔ اعمال مدار ہیں، ہمارے کردار یہ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں، باقی ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں، باقی عام طور پہ نیکی کا دکھاوا ہے، باقی عام طور پہ نیکی کا ڈھونگ ہے، باقی عام طور پہ نیکی کا تماشا ہے، باقی عام طور پہ نیکیوں کا ڈھونگ رچا جا رہا ہے، کہیں اسٹیٹس کے ذریعے سے، کہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، کہیں فیس بک کے ذریعے سے، کہیں کسی اور ذریعے سے۔ اس طریقے سے ہم اور آپ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ شخص سب سے نیک ہے، وہ شخص سب سے اچھا ہے جو لوگوں کو دین اور ایمان کی طرف بلاتا ہے، اور صرف بلاتا ہی نہیں اس پہ عمل کرتا ہے، اور صرف عمل ہی نہیں کرتا، چہرے اور بشرے سے بھی یہ بتلاتا ہے کہ ہم ایک طرح کے صاف ستھرے ایمان والے ہیں، اس میں کوئی ہمیں جھجک نہیں ہے، کوئی ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی ہمیں اس بات کے کہنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور جس نے آ کر کے یہ کمنٹ لکھا تھا کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور سینکڑوں خدا کے پوجنے والے یہ ملے جلے ہیں، اور ایک خدا کو ماننے والے یہ دور دور ہیں، اس کی شکل بھی کسی ٹھاکر سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن بس لکھنا تھا اس کو، آ کر کے لکھ کر کے چلا گیا اور سمجھا کہ یہی سب سے بڑی دین کی خدمت ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے، یہ ہماری اور آپ کی دین سے بیزاری ہے، یہ ہماری اور آپ کی دین سے دوری ہے، یہ ہماری اور آپ کی دین سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ دین سے اور دینداروں سے، ہم اور آپ اپنے اسلاف سے اور صحابہ کرام سے، ہم اور آپ جن سے ہمیں دین ملنا ہے، ہم اور آپ جن سے دین ہمیں لینا ہے، ہم اور آپ جن سے دین ہمیں حاصل کرنا ہے، ہم اور آپ جن سے دین کا ماخذ ہمیں استعمال کرنا ہے، انہی سے دوریاں ہماری اور آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور کچھ حضرت بھی ہیں جو اپنے کو کونے میں بیٹھا کر کے پبلک پیلس سے دور رکھ کر کے اپنا حضرت پناہ دکھاتے ہیں اور کونے میں بیٹھ کر کے فتوے پہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو گیپ ہے اور یہ جو کھائیاں ہیں اور یہ دوریاں ہیں ہمارے علماء اور عوام کے درمیان، یہ نہ ہماری عوام کے لیے اچھی بات ہے نہ ہمارے علماء کے لیے اچھی بات ہے۔ اگر ماضی کی تاریخ کسی نے پڑھی ہوگی اور اگر ماضی کے جھروکوں میں جا کر کے کسی نے جھانک کر کے دیکھا ہوگا اور اس بات کا پتہ لگانے کی اس نے کوشش کی ہوگی کہ اندلس میں ہماری تباہی کیسے ہوئی اور بربادی کی داستان کیسے لکھی گئی اور ہماری 800 سالہ حکومت کو کیسے نشٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر عیسائیوں نے کیسے حکومت قائم کی، اور 17-18 سال کے ایک معمولی سے لڑکے نے عیسائیوں کے ناک میں دم کر کے اور دریا عبور کر کے اور عیسائیوں سے قسطنطینیہ وغیرہ چھین کر کے جو ہمارے حوالے کیا تھا، اور 800 سال تک ہماری حکومت بڑی شان سے چلتی رہی۔ اور اس کے بعد پھر وہ زوال آیا کہ شیخ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی، جنہیں مفتی آف ورلڈ میں کہا کرتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا دنیا کا سفر ہوا اور پوری دنیا میں تقریباً ہم نے چکر لگایا ہوا ہے۔ میں وہاں بھی گیا ہوں جہاں سورج نکل جاتا ہے تو 6 مہینے ڈوبتا نہیں، اور وہاں بھی گیا ہوں جہاں ڈوب جاتا ہے تو 6 مہینے دور نکلتا نہیں، جہاں پہ دنیا آباد ہونے کے بعد پھر آخر میں پانی پانی ہے، اس کے آگے دنیا کچھ ہے کہ نہیں ہے، آج تک کوئی
کوئی پتہ نہیں لگا سکا ہے۔ ان جگہوں پہ بھی میں گیا ہوں اور دنیا میں نے دیکھی ہے اور دنیا والوں نے بھی مجھے دیکھا ہے، اور نہ معلوم کتنے ایئرپورٹ پر میں نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن کبھی اتنی اجنبیت کی نگاہ سے مجھے کسی ایئرپورٹ پہ نہیں دیکھا گیا جتنی اجنبیت کی نگاہ سے مجھے اندلس کے علاقے میں جب میں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ رہا تھا تب دیکھا گیا۔ حضرت نے لکھا یہ کیفیت دیکھ کر کے مجھے شدید دھچکا لگا اور تکلیف ہوئی کہ جہاں 800 سال تک ہماری اذان گونجتی رہی اور طارق ابن زیاد نے کلیسا میں جا کر کے جو ظہر کی اذان دی تھی چڑھ کر کے تو لگاتار 800 سالوں تک گونجتی رہی، اور پھر ایسا صفحے ہستی سے ہمیں مٹایا گیا اور ختم کیا گیا، اور آہستہ آہستہ ہمیں ایسی تباہی اور بربادی کے غار میں دھکیلا گیا، اور آہستہ آہستہ ہمیں ایسی جگہوں پہ پہنچایا گیا، اور آہستہ آہستہ ہمیں ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کیا گیا کہ اندلس میں ہمارا نام لینا جرم ہو گیا، اندلس میں کلمہ پڑھنا جرم ہو گیا، اندلس میں اللہ کی یکتائی اور بڑائی کے گیت گانے یہ جرم قرار پائے، مسجدیں ویران کر دی گئی اور خالی کر دی گئی، اور جامع قرطبہ جس میں بیک وقت لاکھوں نمازی آتے ہیں اسے استبل گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور وہاں کے علاقے کا جب انہوں نے دیدار کیا، شیخ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے اسلامی شاعر اور پہچان تھی اس کو مٹا مٹا کر کے گھوڑے کی اور دوسری تصویریں اس میں بنا دی گئی ہیں اس مسجد میں، اور نہ معلوم کتنی جگہوں پہ وہاں پہ گھوڑے وغیرہ بدھے ہوئے، اور ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنا گٹار اور ستار لے کر کے اسے ہارمونیم بجانے کی کوشش کر رہا تھا اور درست کر رہا تھا۔ ہم آگے گئے، 2 صف کی جگہوں پہ رسی لگی ہوئی تھی جو اس کی علامت تھی کہ یہ ابھی مسجد کا حصہ باقی ہے۔ ہم نے سوچا 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ ہمارا دستور یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو ایسی مسجدوں میں 2 رکعت تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اس نے کہا ہم اجازت لے کے آتے ہیں تب آپ پڑھیے۔ جب تک وہ اجازت لینے گیا تب تک ہم نے 2 رکعت اپنی پوری کر لی، اور اس کے بعد جب ہم نکلنے کے قریب ہوئے تو پھر وہ بھی دیکھنا پڑا کہ وہ اپنا ستار اسی مسجد میں اس نے بجانا شروع کر دیا۔ ہم نے یہ دعا مانگی، یا اللہ اتنی بری اور خستہ حالت میں پھر ہمیں کسی مسجد کو نہ دکھلا جیسے تو نے جامع قرطبہ دکھلائی، جہاں لاکھوں علماء نے درس دیا، جہاں ہزاروں علماء نے حدیث کا درس پڑھا، جہاں ہزاروں علماء تیار کیے گئے، جہاں کے بناوٹ اس اعتبار سے ہے 360 تاقچے اس میں بنے ہوئے ہیں، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک تاق کو سلام کر کے تب گزرتا ہے، جس کی بناوٹ اس انداز سے کی گئی ہے کہ لاکھوں لوگ اس میں آ جائیں پھر بھی اس میں روشنی کرنے کی عام طور پہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اس انداز سے اسے ڈیزائن دی گئی ہے، اور اس زمانے کی فنکاری کا ایک عجیب شاہکار ہے۔ لیکن جب ہم سے چھینا گیا اور ہماری بربادی کی داستان لکھی گئی اور علماء کو عوام سے کاٹا گیا اور عوام کو علماء سے توڑا گیا اور ایک دوسرے میں کھائی پیدا کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ علماء تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور یہ جب تک رہیں گے تب تک تمہیں ترقی نہیں نصیب ہوگی، اور عوام سے کہا گیا کہ علماء کی یہ احترام نہیں کرتے ہیں اس لیے اب ان کے درمیان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر عوام عیاشیوں میں مبتلا ہوئی اور آہستہ آہستہ عیاشیاں اور بدماشیاں اور خرمستیاں ان کے اندر داخل ہونا شروع ہوئی، اور اس زمانے میں تو نیٹ تو نہیں تھا، اس زمانے میں یہ بلو فلم تو نہیں تھی، اس زمانے میں یہ سیریل تو نہیں تھا، اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن بہت سی دوسری عیاشیوں کے اور ذرائع تھے، اور قرطبہ کے اندر اور اس علاقے میں اچھا عبداللہ جو اپنی عیاشی اور بدماشی میں مشہور تھا اور جس کی بادی کے بچے ہوئے پیسے سے وہاں کے علاقے کو بسایا گیا، تو اتنا پیسہ صرف اس کی باندی کے پاس تھا کہ وہاں کی چھتوں میں بھی سونے اور چاندی جڑے گئے تھے۔ اس کی ماں بار بار نصیحت کرتی تھی، بیٹا یہ تباہی اور بربادی تمہیں ایک دن لے ڈوبے گی، یہ عیاشی، اس لیے بچ کر کے رہو۔ نتیجہ یہ نکلا عیسائی جن سے یہ ملک لیا گیا تھا وہ طاق میں تھے اور بار بار وہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب ان کی عیاشیاں عروج پہ آئیں تو عبداللہ کے دور میں عیسائیوں نے چڑھائی کی، نتیجتاً یہ نکلا کہ عبداللہ نے بغیر لڑے ہوئے شہر کی چابی
عیسائیوں کے حوالے کر دی اور عبداللہ اور اس کے تمام خاندان والوں کو شہر بدر کر دیا گیا۔ یہ ایک ایک پہاڑی پہ چڑھتا، پھر اپنے علاقے کو دیکھتا، پھر دوسری پہاڑی پہ چڑھتا، پھر اپنے علاقے کو دیکھتا، پھر تیسری پہاڑی پہ چڑھتا۔ جب آخری پہاڑی پہ پہنچا جہاں سے اپنے علاقے کا آخری مرتبہ دیدار کرنا تھا، اب اسے اس کا علاقہ پدر دکھتا تو بلک بلک کے رونے لگا۔ اس کی ماں جو اس کی عیاشیاں اور بربادیاں اور اس کی تباہیوں کی داستان جو رقم کر رہا تھا دیکھ رہی تھی اور بار بار نصیحت کر رہی تھی، لیکن سن نہیں رہا تھا۔ اس کی ماں نے ہاتھ پکڑ کر کے جھنجھوڑا اور کہا، بیٹے سن، اگر میدان جنگ میں لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو پھر بچوں کی طرح رونے سے کام نہیں ہونے والا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بادشاہی حکومت بھی گئی اور وہ علاقہ بھی گیا اور آج تک پھر اپنے قبضے میں نہیں آ سکا۔ یہی صورتحال ہماری ہے، یہی صورتحال آپ کی ہے، یہی صورتحال ہند کی ہے، یہی صورتحال پاکستان کی ہے، یہی صورتحال بنگلہ دیش کی ہے، یہی صورتحال ایشیائی ممالک کی ہے۔ یہاں بھی ہم نے ہزاروں سال حکومت کی ہے، یہاں بھی ہمارا ایک زمانے میں راج چلتا تھا، یہاں بھی ہمارا سکہ راج تھا اور یہاں بھی ہماری توتی بولا کرتی تھی، چاہے مغلیہ سلطنت آئی ہو، چاہے محمود ثقفی آیا ہو، چاہے کوئی اور آیا ہو، ہماری دھمک اور چمک اس انداز سے رہی کہ ہم نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا۔ اسی لیے جب انگریزوں کے دور میں یہاں پہ پھانسی پہ پھندے پہ چڑھنے والے معمولی سی عمر لے کر کے بھگت سنگھ اور ان لوگوں نے انگریزوں کے جا کر کے باہر ان کے اسمبلی کے اور اس طرح کی جگہوں پہ گولے بارود برسائے اور دھماکے کیے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ مغلیہ حکومت اور ان لوگوں کی حکومت سینکڑوں سال تمہارے ہاں چلتی رہی، تم نے کبھی بغاوت کا علم نہیں بلند کیا اور کبھی بغاوت نہیں کی، اور ہمارا 100 سال اور 150 سال ابھی گزر رہا ہے اور تم بغاوت پہ آمادہ ہو گئے۔ تو اس نے جواب دیا تھا کہ مغل باہر سے تو آئے تھے ضرور، لیکن یہیں پہ رہ گئے اور یہیں پہ بسے اور یہاں کی چیزوں کو بڑھاوا دیا اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا دے دیا، جس نے قطب مینار کی بلندی کو، اس عظمت کو پہچان بنا دیا، اور جس نے تاج محل جیسا حسین تاج محل بنوا کر کے دنیا میں 7واں عجوبہ دے دیا۔ اگر تاج محل نہ ہوتا تو لوگ مودی جی کی لیٹرین دیکھنے نہ آتے، یہ تاج محل بنوا کر کے اس نے دے دیا، جس کی وجہ سے لوگ یہاں دیکھنے چلے آتے ہیں، اور تم لوگ آئے تو تم نے ہندوستان کو چوسنا شروع کیا، اور تمہارے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہ اسکوڈی گاما پہ تمہارا جہاز اترا اور آ کر کے تم نے ہندوستان میں اپنا قبضہ جمایا اور آہستہ آہستہ اسے چوس کر کے لے جاتے رہے، یہاں کے چیزوں کو نچوڑ کر کے لے کے گئے اور برٹش میں لے جا کر کے اسے آباد کیا اور ہندوستان کو برباد کیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ تمہارے خلاف بغاوت کی جائے اور بغاوت کر کے اس ملک کو آزاد کرایا جائے۔ ایک انگریز چلے گئے اور دوسرے انگریز 70 سالوں میں پیدا کر کے گئے، اب نتیجہ اسی طریقے پہ آ رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی بربادی کی داستان پوری طرح سے لکھی جا رہی ہے اور لکھی جا چکی ہے، اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش دن و رات جاری ہے، اور دن بدن اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے ہمارا اور آپ کا وجود اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور یہاں پہ جو ہماری اذان چل رہی ہے، یہاں پہ جو ہماری نماز چل رہی ہے، یہاں پہ جو ہماری تلاوت چل رہی ہے، یہاں پہ جو ہماری شناخت چل رہی ہے، یہاں پہ جو ہماری پہچان چل رہی ہے، اور یہاں پہ جو ہماری دھمک آج بھی بحمد اللہ تعالی قائم اور دائم ہے، اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں بھی ایسی پہچان آپ کو نہیں ملے گی۔ میں دبئی کے اندر گیا تو میرے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ ایک اسلامی کنٹری میں جا رہا ہوں، ایک اسلامی ملک میں جا رہا ہوں اور ایک اسلامی پہچان وہاں پہ ہوگی۔ اترنے کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی، ایسا لگا کہ کسی یورپین کنٹریز میں میں چلا آیا ہوں۔ پھر جب میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں کا منظر دیکھا تو اور مندر دیکھ کر کے اور وہ منظر دیکھ کر کے یقین مانیے میری آنسوں پہ قابو نہ رہ سکا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ تیرے نام لیوا ہے، یہ تیرا نام لیتے ہیں اور اسی نام پہ انہیں روزی روٹی ملتی ہے اور اسی وجہ سے یہ نوازے گئے ہیں اور اسی اعتبار سے انہیں اللہ نے دیا ہے، اور اس کے بعد یہ خرافات اور یہ بدماشیاں اور یہ افواہات اور بکواس
ہم نے اپنے ٹھیٹ دینی مزاج ہونے پہ بہت بڑا شکریہ ادا کیا، اور پھر اس کے بعد شکریہ ادا کرنے کے بعد ہم نے جو غور کیا کہ ہندوستان میں ہمارا آج بھی ایک دینی ٹھیٹ مزاج بنا ہوا ہے۔ اکثر گاؤں میں بھی، اکثر دیہات میں بھی، اکثر علاقے میں بھی اگر چلے جائیے تو کچھ نہ کچھ مسجدیں، کچھ نہ کچھ مسلمان، کچھ نہ کچھ داڑھی ٹوپی والے، کچھ نہ کچھ پہچان والے، اور کچھ تو نہیں، لیکن ہماری برقع والی خواتین اور مائیں اور بہنیں دکھ ہی جاتی ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ مسلم بیلٹ ہے، یا پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان کا ایریا ہے، یا پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان کے گھرانے ہیں۔ یہ جو دھمک ہے، یہ جو چمک ہے، یہ جو علاقوں میں دکھ رہی ہے، یہ کسی اور چیز کی دین نہیں، بحمد اللہ تعالی یہی مدارس ہیں، یہی مکاتب ہیں، یہی علماء ہیں، یہی مؤذن ہیں، یہی 3000 والے، یہی 5000 والے، یہی بیچارے اپنی جان کو کھپا کر کے بحمد اللہ ساری پریشانیاں اور سارے تیر جھیل کر کے، غیروں کے بھی اور اپنوں کے بھی تیر و نشتر برداشت کر کے سب چلا رہے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں عافیت سے رکھے۔ اب اگر یہ آپ سے کٹیں یا آپ ان سے کٹیں، یا مدرسے سے ہم کٹیں یا مدرسے والے آپ سے کٹیں، یا آپ مدرسوں سے دوری اختیار کریں، تو یہ یقین مانیں کہ تباہی اور بربادی کی رقم ہم خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اور جو لکھی جا چکی ہے اسے عملی جامہ پہنانے کا موقع ہم اور آپ فراہم کر رہے ہیں۔ اور یہ دین سے دوری اور بیزاری ہو کر کے اور نیٹ پہ جا کر کے جو ہمارے بہت سے لوگ دین اور اسلام سیکھنے یا سکھانے کی بات کر رہے ہیں، اور بہت سے کہتے ہیں ہم آن لائن سیکھ لیں گے، ہم نیٹ پہ جا کے سیکھ لیں گے، ہم وہاں سے فتویٰ لے لیں گے۔ ذرا میں آپ کو باخبر کر دوں کہ نیٹ کی دنیا کیسی دنیا ہے، اور اس میں جو ویب سائٹ چل رہی ہے، اسلامک ویب سائٹ کے نام پہ بھی جو ویب سائٹیں چل رہی ہیں، تقریباً 4.25 کروڑ اسلامک ویب سائٹ چل رہی ہے، جس میں سے 2.5 کروڑ یہودی یا عیسائی چلا رہے ہیں، مسلمانوں کے نام پہ چل رہی ہے، اسلامی نام پہ چل رہی ہے، اسلامی چیزیں اس میں دی جا رہی ہیں، اور اس میں سلو پوائزن اتنی آسانی سے ڈال دیا جاتا ہے کہ جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یا جسے حدیث کا علم نہیں ہے، یا جسے قرآن کا علم نہیں ہے، یا جسے تفاسیر کا علم نہیں ہے، وہ اس میں گچا کھا جاتا ہے، اور ایک ایسی چیز کو جو دین کا حصہ نہیں ہے، اور ایک ایسی چیز کو جو دین کا پیغام نہیں ہے، اور ایک ایسی چیز کو جو دین کا جز نہیں ہے، اور ایک ایسی حدیث کو جو واقعی حدیث نہیں ہے، اور ایک ایسی بات کو جو حضرت صدیق اکبر کی بات نہیں ہے، اور ایک ایسی بات کو جو عمر فاروق کی بات نہیں ہے، اور ایک ایسی بات کو جو علی مرتضیٰ کی بات نہیں ہے، اور ایک ایسی بات کو جو عثمان غنی کی بات نہیں ہے، اور ایک ایسی بات کو جو خالد بن ولید کی بات نہیں ہے، اس میں آسانی سے داخل کر دیا جاتا ہے، اور ہمارا نوجوان جنت پانے کے چکر میں اس کا اسٹیٹس لگاتا ہے اور اسے فیس بک پہ شیئر کرتا ہے، اور جنت کے چکر میں جہنم کے قریب چلا جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اسی لیے ہمیں اور آپ کو ادب سکھلایا ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو ادب بتلایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو بات ملے اسے بے تحقیق آگے بڑھاتے چلے جائیں، بلکہ کیا فرمایا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ جب انہیں کوئی آیت پوسٹ کی جاتی ہے، جب انہیں کسی آیت کا ترجمہ پوسٹ کر کے دیا جاتا ہے، جب انہیں کوئی قول اور کوئی حدیث بتلائی جاتی ہے کہ حدیث رسول ہے، تو اس پہ اندھے اور بہرے ہو کر کے نہیں گرتے ہیں، بلکہ اپنے قریب کے علماء سے مربوط رہتے ہیں، اور ان سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور ان کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں یہ حدیث رسول ہے کہ نہیں، یہ قول صدیق ہے کہ نہیں، یہ قول فاروق ہے کہ نہیں، یہ قول عثمان ہے کہ نہیں، یہ قول علی ہے کہ نہیں، یہ قول خالد بن ولید ہے کہ نہیں، یہ قول حذیفہ ہے کہ نہیں، یہ قول ابو ہریرہ ہے کہ نہیں، یہ قول معاذ بن جبل ہے کہ نہیں، یہ قول صدیق اکبر ہے کہ نہیں، یہ پوچھ کر کے تب آگے پھر فارورڈ کرتے ہیں۔ اور اگر ایسے ہی بغیر تحقیق کرتے رہیں گے، اللہ کہہ رہا ہے یہ جنت کے چکر میں جہنم کے قریب چلے جا رہے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ 2.5 کروڑ ویب سائٹ تقریباً عیسائیوں کی اور یہودیوں کی اسلامی نام پہ چل رہی ہے، اور جو اسلامی واقعی چل رہی ہے کچھ مسلمان چلا رہے ہیں، اس میں بھی زیادہ تر وہ ہیں جنہیں دین کا نالج نہیں ہے، جنہیں دین کا علم نہیں ہے، جنہیں دین کی
خبر نہیں ہے، جنہیں حدیث کی ہاتھ سے واقفیت نہیں ہے، جنہیں یہ پتہ نہیں ہے حدیث کسے کہتے ہیں، جنہیں یہ پتہ نہیں ہے قرآن کسے کہتے ہیں، جنہیں یہ خبر نہیں ہے صحابی رسول کا قول کس درجے میں ہوتا ہے، یہ باتیں انہیں خبر نہیں ہے، وہ وہاں سے لیتے ہیں اور لے کر کے آگے فارورڈ کرتے ہیں اور نتائج بڑے بھیانک نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس مطیۃ الکذب یقول الناس بئس مطیۃ الکذب زعیم، یہ جھوٹ کی بہت ہی بری سواری ہے جس پہ سوار ہو کر کے لوگ اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ وہ سواری کیا ہے کہ لوگ ایسا کہہ رہے تھے، وہ سواری کیا ہے کہ لوگ ایسا بیان کر رہے تھے، وہ سواری کیا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے، اور کہا کب کہا، صدیق اکبر نے کب کہا، عمر فاروق نے کب کہا، علی مرتضیٰ نے کب کہا، عثمان غنی نے کب کہا، تلاش کرتے رہیے، وہ قول ان کا کہیں ملتا نہیں ہے، اور جھوٹے طور سے ہم اور آپ نشر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان نصوص قدسیہ پہ صریح بہتان ہے جو ہم اور آپ لگا رہے ہیں، اور دینداری کے چکر میں دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ میں نے ایسے پیغامات کی جا کر کے تحقیق کی ہے، اور جا کر کے باقاعدہ کتب خانے میں اس کو ٹٹولنے اور تلاش کرنے کی میں نے کوشش کی، اور جب دیکھا تو وہاں پہ کہیں کوئی لفظ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول نہیں ملا جو کہ ان کے نام پہ میسج فارورڈ کیا جا رہا تھا اور چل رہا تھا۔ ایک صاحب لکھ کر کے لائے ایک کتاب، اور اس میں لکھا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وصایا میں اور ان کی وصیتوں میں یہ سب باتیں درج ہیں، اور اس کے بعد والد صاحب کے ہاں لے کر کے گئے، والد صاحب نے کہا کہ اس سے کسی کی تحقیق کروا لیجئے اور اس کے بعد لکھوا لیجئے ایک صفحہ، میں نیچے اپنی دستخط ڈال دوں گا۔ لے کے آئے میرے پاس، کہنے لگے آپ لڑکے ہیں، آپ زیادہ مناسب ہیں، آپ لکھ دیں گے تو دستخط کر دیں گے۔ میں نے کہا جب تک میں کتاب پڑھوں گا نہیں تب تک دستخط ہونے سے رہی، اور جب تک پڑھی نہیں جائے گی اور تحقیق نہیں ہوگی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو قول آپ نے نقل کیا ہے جب تک اسے تلاش نہیں کر لیا جائے گا تب تک آگے فارورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کئی دن میرے ہاں کتاب پڑھی رہی اور میں تلاش کرتا رہا، جتنی باتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب کی گئی تھی ان میں سے ایک بات بھی اس میں ملی نہیں، اور کہا گیا تھا کہ حضرت علی نے کہا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، جو ہمارے ینگسٹر کر رہے ہیں، جو ہماری نئی جنریشن کر رہی ہے، بغیر تحقیق کے اس طرح سے جو آگے ہم باتیں پھیلا رہے ہیں اور بڑھائے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارے دین سے بیزاری اور دین سے دوری اور علماء حق سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، میں تم سے کہتا ہوں ہر چیز نیٹ پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز گوگل پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز فیس بک پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز واٹس ایپ پہ نہیں ملتی ہے۔ دین آتا ہے دینداروں کی صحبت اختیار کرنے سے، دین آتا ہے دینداروں کے پاس بیٹھنے سے، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں 2 مرتبہ، 15 دن میں 1 مرتبہ، کم سے کم یہ لازم کیجیے کسی عالم بعمل اور عالم حق کے ساتھ 10-20 منٹ گزارنے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے زندگیوں میں کیسا انقلاب آتا ہے، پھر دیکھیے حق کی طرف کیسے رہنمائی ملتی ہے، پھر دیکھیے باطل سے کیسے آپ دور بھاگتے ہیں، پھر دیکھیے کہ باطل کیسے آپ کو اپنے چنگل میں لینے سے بچ سکتا ہے اور بچا سکتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ایسے اختیار کیا جائے، لیکن یہاں تو ہماری اور آپ کا عالم نفسی نفسی کا عالم ہے، دین سے بھی دوری اور دینداروں سے بھی دوری، نہ خود پڑھے ہیں نہ پڑھنے والوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں نہیں، کسی قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم نے کچھ سیکھا نہیں، ہم نے کچھ جانا نہیں، تو فرشتے انہیں پیٹیں گے اور پیٹنے کے بعد کہیں گے ما دریتا ولا تلیتا، نہ تم نے خود علم حاصل کیا، نہ تم عالم بنے اور نہ کسی عالم کے پیچھے چلے، نہ تم نے خود علم حاصل کیا، نہ تم محدث بنے، نہ کسی محدث کے پیچھے چلے، نہ تم نے کسی کی اتباع کی، نہ تم نے تقلید کی، تم جاہل کے جاہل رہے، قرآن حدیث کا نام لے کر کے گمراہی پھیلاتے رہے۔ وہ قرآن حدیث جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، پھر صحابہ کرام نے لیا، پھر تابعین نے لیا، پھر تبع تابعین نے لیا، پھر ائمہ کرام نے لیا، اس کے بعد واسطہ در واسطہ پہنچتا رہا، ان واسطے کو حذف کیا گیا تو نتیجہ بڑا بھینکر نکلے گا، اس لیے اس واسطہ کی رعایت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے الاسناد فی الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یہ دین میں جو
نسبت ہوتی ہے، فلاں صحابی نے کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دین کا ایک حصہ ہے، اگر اسے ہٹا دیا جائے تو پھر دین کے نام پہ جو چاہے بولتا رہے، جو چاہے کہتا رہے، جو چاہے پھیلاتا رہے اور آگے فارورڈ کرتا رہے، اس طرح سے دین نہیں چلتا، اس طرح سے دین سے دوری ہوتی ہے اور بیزاری ہوتی ہے۔ اس لیے ان ویب سائٹوں سے دور رہنا ہمارے نوجوانوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور علماء حق کے ٹچ میں رہنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اس غفلت کے دور میں اور اس ہاؤ کے دور میں اور اس انتشار کے دور میں اور اس خود غرضی کے دور میں بھی اگر ہمارے اور آپ کے ایمان کی بقا کا کوئی ذریعہ بچتا اور سالم ہے تو میں صاف لفظوں میں کہہ دوں، آج بھی وہی علماء حق ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں دین اور اسلام کی آبیاری کر رہے ہیں اور اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاش یہ ہمارا درد ہمارے مانی کے نوجوان سمجھتے، کاش یہ ہماری بات ہمارے نناری کے نوجوان سمجھتے، کاش یہ ہماری بات اگل بگل کے نوجوان سمجھتے اور انہیں یقین ہو جاتا کہ ہمیں بھی ان باتوں کا جواب دینا ہے، ہمیں بھی دنیا چھوڑنی ہے، ہمیں بھی قبر میں جواب دینا ہے۔ ہم اللہ سے کیا کہیں گے کہ ہم دین سیکھ رہے تھے نیٹ پہ جا کے، ہم اللہ سے کیا کہیں گے کہ ہم دین سیکھ رہے تھے فیس بک پہ جا کے، ہم اللہ سے کیا کہیں گے کہ ہم نے دین سب سیکھا تھا نیٹ پہ جا کر کے، جہاں کے بارے میں ہمیں خود پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کی بتائی ہوئی بات ہے اور کس کی بنائی ہوئی حدیث ہے۔ علامہ منظور میگل جو پاکستانی ایک زبردست عالم ہے اور اکثر چٹکلے بھی چھوڑتے رہتے ہیں، ان کو بہت سے لوگوں نے یہاں پہ سنا ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ سعودی عربیہ گئے، ایک صاحب نے ان سے بات چھڑ دی، اس کے بعد کہا کہ یہ حدیث ہے بخاری کی اور فلاں صفحے پہ یہ لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے فلاں جگہ۔ اس کے بعد نیٹ سے نکال کر کے دکھا دیا۔ حضرت نے کہا تم نے بخاری صرف نام سنا ہے، پڑھا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے 2 4 10 دن اور 20 دن کے اندر پوری بخاری یاد بھی کر ڈالی ہے۔ انہیں پوری بخاری یاد ہے، پوری بخاری کے وہ حافظ ہیں، قرآن کے تو حافظ ہے ہی ہیں، حدیث کے بھی حافظ ہیں، پوری بخاری یاد ہے۔ کہنے لگے بخاری میں یہ کہیں نہیں حدیث ہے۔ اس نے کہا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور لا کر کے نیٹ والی بخاری سے دکھانا شروع کیا۔ حضرت نے لے جا کر کے پکڑ کر کے بخاری لا کر کے کھول دیا، کہا اس بخاری میں کہیں بھی نکل جائے تو منظور میگل کا حافظہ غلط ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ حدیث چپکے سے یہودیوں نے نیٹ میں داخل کر دی تھی، جسے باقاعدہ ایک عالم صاحب بھی ان کے سامنے حوالے کے طور پہ پیش کرنے لگے کہ یہ بخاری میں ہے، حالانکہ وہ کوئی حدیث نہیں تھی۔ اس طریقے سے جب دین سیکھیں گے تو تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنے گی، اور جب دور جائیں گے اور جب مسجدوں میں اذان ہوگی اور وہاں سے دور بھاگیں گے اور نیٹ کی دنیا میں رہیں گے، اور جب اذان شروع ہو تو بجائے مسجد میں آنے کے، بجائے وہاں کتاب پڑھنے کے، بجائے وہاں کتاب سننے کے، بجائے وہاں پہ پہنچ کے عمل کرنے کے، نیٹ ہی پہ سر ثواب لیا جائے اور لوٹا جائے تو نتیجہ بہت بھینکر ہوگا۔ اور ہمارے 10% میں سے 2 اور 2.5% نیٹ کا مثبت استعمال کرتے ہیں، باقی 10% آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی بلو فلم دیکھ رہا ہے، کوئی جا کر کے نیٹ کی دنیا میں 2:30-3 بجے تک سیریل دیکھتا ہے، اور کوئی ویر دیکھتا ہے، کوئی بیر دیکھتا ہے، کوئی موٹو پتلو دیکھتا ہے، اور کوئی جا کر کے فری فائر کھیلتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو پب جی کھیلتے ہیں۔ اور پب جی میں اگر آپ نے پاور پلے لیا ہے اور جا کر کے خود سے بتوں کے سامنے آپ نے سجدہ کیا ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور آپ نے شرک کیا ہوا ہے۔ اس لیے پھر سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور 2 گواہوں کے سامنے یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ہم اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں پھر سے رکھ رہے ہیں، ورنہ وہ آپ کی بیوی نہیں رہ جائے گی، کیونکہ بتوں کے سامنے ادنا سا جھکاؤ یہ شرک اور کفر ہے۔ جو علامات کفر ہیں ان کے سامنے اگر تھوڑا سا بھی آدمی جھک جائے تو یہ شرک اور کفر ہو جایا کرتا ہے۔ اپنے اختیار سے وہ پاور پلے لیتے ہیں اور اپنے اختیار سے اس نیٹ دنیا میں جا کر کے اس طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ 2 بجے اور 2:30 بجے تک یہ تمام چیزیں چلتی ہیں، کبھی قہوہ چلتا ہے، کبھی سادی چائے چلتی ہے، اور کچھ لوگ وسکی کی چسکی لیتے ہیں اور کچھ باقاعدہ گولیاں استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے بعض نوجوانوں کو یہ شراب اور اس طرح کی چیزیں لت پڑ چکی ہیں اور اس طرح کی خرافات میں وہ جا چکے ہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، اس سے نکلنے کی کوشش کرو۔ کیا ہم نے اور آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف نہیں سنی جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا لَيَبِيتَنَّ أَقْوَامٌ عَلَىٰ أَكْلٍ وَلَهْوٍ وَشُرْبٍ ثُمَّ لَيُصْبِحَنَّ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو راتوں میں شراب اور کباب میں گزاریں گے، جو راتوں میں ناچ اور گانے میں گزاریں گے۔ اتخذوا القینات والمعازف، شراب کی چیزوں کو، گانے بجانے کی چیزوں کو، گانے والیوں کو نیٹ کی دنیا میں جا کر کے اور وہاں پہ جا کر کے اس طرح کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں اپنی جوانی کو برباد کر دیں گے، اور کتنے شادی شدہ ہوں گے لیکن نیٹ کی دنیا میں جا کر کے غیروں سے عشق لڑا رہے ہوں گے۔ اپنے گھر میں ان کی ہیروئن موجود ہوگی، اپنے گھر میں ان کی ایک خوبصورت سی بیوی موجود ہوگی، لیکن اس سے تعلق ٹھیک نہیں ہوگا اور غیروں سے تعلقات قائم کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ بھی فری فائر اور فائر کرتا چلا جا رہا ہے اور فالتو میں بول رہا ہے۔ یہ فالتو نہیں، حقیقت ہے۔ میرے پاس ایک نہیں نہ معلوم کتنا ایسا کیس آ چکا اور آتا رہتا ہے جس میں ہماری بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہماری طرف دیکھتا نہیں اور فلاں سے اس کا تعلق ہے، اور اس عورت کو دیکھ لیجئے اس کی شکل کیسی ہے، دیکھنے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی کہاں دل دیا گدھئی کو تو پری کیا چیز ہے جب دوسروں سے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع میں شیطان اور چسکا لگاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایسی عورتوں کو اور بنا بنا کر کے پیش کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ کتنے ایسے ہیں جو 4 5 بچے کے باپ ہیں لیکن غیروں سے عشق لڑایا ہوا ہے۔ انہیں اپنی بیوی کی فکر نہیں، انہیں اپنے ماں کی آنسو کی خبر نہیں، انہیں ڈارلنگ کے آنسو کی بڑی فکر ہے، وہ گرنے نہ پائے اور وہ زمین پہ قطرہ جانے نہ پائے، اور اگر وہ رو دے گی تو ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، اگر اس نے آنسو بہا دیا تو پھر ان کو رات کو نیندیں نہیں آئیں گی۔ لیکن ہائے رے افسوس، وہ ماں جس نے انہیں پیدا کیا اور جس نے پال پوس کر کے بڑا کیا اور جو نامعلوم ایک رات نہیں ہزاروں راتیں ان کے لیے جاگی ہے، اور وہ باپ جو آفس کے دھکے کھاتا ہے اور طرح طرح کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور نامعلوم کتنوں کی گالیاں ان کے لیے سنتا ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو باپ کے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ بیٹا باپ کے پیروں کے نیچے وہ ایک پھٹی سی ٹوٹی سی چپل ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے عام طور پہ دوڑتے دوڑتے ٹوٹ جاتی ہے اور گھس جایا کرتی ہے۔ پھر یہ سوال کرتے ہو ابا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اماں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک نوجوان آیا، اس کی ماں شکایت لے کر کے آئی اور کہنے لگی یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، جیسے آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، ماں ادھر بلاتی ہے یہ ادھر بھاگتا ہے، کہیں سے مس کال آ جائے تو پوری رات اسے ٹہل ٹہل کے ڈھونڈتے رہیں گے یہ مس کال والی ہے کہاں اور مس کال آئی کہاں سے ہے، اور کوئی مس کال فرضی دے دے اور جھٹکے میں عورت کی آواز بنا کے بول دے اور اس کے بعد کاٹ دے تو بار بار اس پہ میسج کیا جائے گا اور بار بار کال کی جائے گی، شاید کہیں سے کچھ لڑ جائے، شاید کہیں سے کچھ بات بن جائے، شاید کہیں سے کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں۔ اس میں ایک چٹکلا اور واقعہ بھی سن لیجئے تب آگے والی وہ بات نقل کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے تو اس زمانے میں یہ موبائل کا دور نہیں چلا تھا، لینڈ لائن وہ فون لیکن آ چکا تھا جس میں وہ گھما گھما کر کے ہلو کیا جاتا تھا۔ اب پرانے لوگ ہوں گے تو جانتے ہوں گے بیچارے کہ وہ کتنی محنت سے لگتا تھا، ہم لوگ بھی لگائے ہوئے اس زمانے میں، ایسے ایک نمبر گھماؤ پھر دوسرے میں انگلی ڈالو پھر اس کو گھماؤ پھر تیسرے نمبر میں انگلی ڈالو اس کو گھماؤ، اس طرح سے کرتے کرتے تب وہ لگتا تھا۔ تو ایک زمانے میں یہ فون چلا کرتا تھا تو ایک علاقے میں کچھ نوجوان ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے اور وہ اپنے امتحان کی تیاری کر رہے تھے، ایگزام کی تیاری کر رہے تھے۔ ہمارے نوجوان بہت قاعدے سے سنیں گے اور ہماری بہنیں کچھ اگر ہماری بہنیں بھی غیر شادی شدہ یا شادی شدہ سن رہی ہوں گی تو ٹھیک سے سب لوگ سن لے، تھوڑا لطف بھی آئے گا اور تھوڑا سا علاج بھی ہو جائے گا۔ تو ایک نوجوان کی اکثر ہلو ہائی ادھر ادھر ہوتی تھی تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا یار تمہارا جگاڑ کیسے بیٹھا؟ تو اس نے کہا ادھر ادھر لگایا کرو، کبھی کوئی عورت کوئی لڑکی اٹھا لے گی تو اس سے بات کرنا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے رابطہ بڑھے گا۔ اس نے کہا یہ تو بڑے ڈر والی بات تم بتا رہے ہو۔ کہ کوئی ڈر نہیں، اگر وہ کچھ بول جائے گی تو کہہ دینا رانگ نمبر ہے، غلطی سے لگ گیا ہے۔ کہا ہاں یہ تو جگاڑ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے گھمانا شروع کیا، ہلو ہائے ادھر 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 ادھر۔ ایک روز ایک عورت نے اٹھا لیا اور کیسے ہیں ٹھیک ہے، سلام کلام ہوا۔
इन्होंने पूछा आप कैसी हैं, उसने कुछ जवाब दिया। ये जो मुस्कुराहटें होती हैं और दूर से चलती हैं, ये सब फर्जी होती हैं। हकीकी मुस्कुराहट, हकीकी मोहब्बत, हकीकी ताल्लुक, हकीकी शफकत माँ और बाप की छोड़ करके इधर उधर लात खारने के चक्कर में मत दौड़ा करें। समझ में बात आई? नहीं तो किसी की ऊंची हिल वाली जूती भी कभी पड़ जाएगी। नतीजा ये निकला कि इन्होंने इधर उधर करते करते अपना सेट किया थोड़ा सा, अब हेलो हाय हुआ, वो फोन काट दिया गया। डरते डरते इन्होंने 2-3 बात की और उसके बाद फोन काट दिया और नंबर नोट कर लिया कि किस नंबर पे बात हुई थी। उसके बाद दूसरे रोज फिर डायल किया और लगाया। उसके बाद फिर और बताइए क्या चल रहा है मैम, और क्या चल रहा है मैडम साहिबा, और क्या चल रहा है। तो उन्होंने भी बताया कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये चल रहा है और ये पढ़ाई चल रही है और यहाँ पहुंचे। इन्होंने भी अपना बताया, इन्होंने भी शेयर किया कि भाई हमारा भी एग्जाम होने वाला है, हम भी ये तैयारी कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। करते करते थोड़ा सा ताल्लुकात जो है गहराने लगे। जब गहराने लगे तो उसने इन्हें देखने की ख्वाहिश जाहिर की कि भाई कब तक ऐसे ही दूर दूर से चलता रहेगा, सब तमन्ना मिट गई, कुछ न रहा बाकी, तो हमारी ओरियंता का हम तोरी ओरियंता की, तो ये कब तक चलता रहेगा। इसलिए सामना होना चाहिए। अब एक दिन तारीख मुकर्रर हो गया कि फुला तारीख में फुला इलाके में मैं रहती हूँ, आप आइए, वहां भाई को एक नचाइएगा कुछ देर तक, बालकनी से कुछ इशारे हो जाएंगे, फिर चले जाइएगा। इन्होंने कहा बहुत अच्छा। अब जब जाने का दिन आया तो इन्होंने अपने दोस्त से कहा यार हमारे पास तो न नई शर्ट है न नया पैंट है, अब कैसे चले। और थोड़ा वाजिबी शक्ल के थे, वाजिबी शक्ल समझते हैं ना, यानी बहुत खूबसूरत भी ये नहीं थे। तो अब इनको फिक्र सताने लगी मालनी कैसी होगी। वो अनारकली निकल गई और ये पता चला कि घुड़वा वाले निकल गए तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने साथी से कहा यार मैं कैसे जाऊं। तो उसने कहा यार मेरे पैंट बुशर्ट पहन लो, मेरा सब नया नया है, मेरे पैंट बुशर्ट पहन लो। और इनका साथी थोड़ा हैंडसम था, स्मार्ट दिखता था यूं ही, तो उसने अपना पुराना पहन लिया और इनको अपना नया वाला पहना दिया। अब दूसरे का मांग के पहने तो कितने अच्छे लगिया, एक बात। दूसरी बात यह कि उसने अपना चश्मा दे दिया तो और थपेड़ू दिखने लगे। अब इनको उसने पीछे बैठाया और चश्मा उश्मा लगा करके, अपने ख्याल में थे कि मतलब शाहरुख सलमान से नीचे तो हम दिखते नहीं। अब गया लेकर के और जहां बात तय थी वहां गाड़ी नचाया कुछ देर तक। अब वो हलो आए, थोड़ा सा इधर से उधर हुआ। उसके बाद ये लौट करके आए फिर होटल पे। तो यहां से इन्होंने फातिहाना अंदाज में फिर रिंग की कि देखा रिजल्ट क्या आया। अब सुनने के लायक है, कायदे से सुनिएगा, जो बहुत गौर से सुन रहे थे उनको अभी ठीक करता हूं। तो उसके बाद इन्होंने हेलो हाय किया, फिर लगाया। तो उसने कहा कि सब कुछ तो ठीक था, आप बगैर कुछ पहने ओढ़े और बगैर चश्मे के बाइक चला रहे थे, आप बहुत जम रहे थे, लेकिन वो पीछे बांदर कौन बैठा हुआ था। सब किया कराया, पानी फेर दिया 1 सेकंड के अंदर। वो हैंडसम था तो हैंडसम ही दिखा और ये बांदर बन करके रह गए। इसलिए अपने नौजवानों से कहता हूं कहीं जा करके किसी के चक्कर में बांदर मत बनिए। अपनी माँ की दुआ लीजिए, अपने वालिदे मोहतरम को सताइए मत और उनका ख्याल कीजिए और उनकी दुआओं के साये में जीजिए। और याद रखिए जब तक आपकी माँ जिंदा है तब तक आपका इतना बड़ा सहारा जिंदा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मूसा जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर, जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने बड़े पैगंबर है, इतने बड़े पैगंबर कि हजरत मूसा के पास मलकुल मौत इंसानी शक्ल में आए और आके कहने लगे आए हैं रूह निकाले खातिर, चलो। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा, एक थपड़ा खींच करके उनकी आंख बाहर निकल आई। लेके गए, कहने अल्लाह ये लो अब हम नजीब कहूं क्योंकि रूह निकाले। अल्लाह ने पूछा क्या हुआ? कहने मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए थे, उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया और हमारी आंख बाहर निकल आई। अल्लाह ने फरमाया हम दूसरा इंतजाम करते हैं, ऐसा सिस्टम बना देंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। और जा करके मूसा से पूछो कितना रहना चाहते हैं और ये हाल तुम्हारा क्यों किया। जाके पूछा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई ऐसा है, तुम आए, तुमने कहा मैं रूह निकालना चाहता हूं, तो मैंने समझा कोई कमीना बदमाशी कर रहा है, हाथ जड़ दिया उठा करके, मुझे क्या पता वाकई मलकुल मौत है। फिर कहने लगे कि अल्लाह ने पूछा आपको कितना रहना है, तो कहा कितना रहने को मिलेगा। कहा जो मोटी ताजी बकरी हो, कोई जानवर हो, उसके ऊपर हाथ रख दे, जितने बाल नीचे आ जाएंगे इतने बाल के बकदर उन्हें और जिंदगी और साल दे दिया जाएगा। पूछा फिर क्या होगा? कहा फिर भी वही एक सर्द हो जाती है, सर्द हो जाती है हुब्बे जाहे दुनिया, जिसके बाद सर्द हो जाती है हुब्बे जाहे दुनिया, जिसके बाद दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के ताल्लुक और दुनियादारी सब सर्द पड़ जाती है। एक जरा सी बात कि दिल फिर क्या, इसके बाद फिर क्या, मौत है,
پھر کیا بس موت ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ اگر آپ کو رہنا ہے تو اتنا اور رہ لیجئے۔ پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا پھر بلائیں گے، آنا تو ہے ہی ہے۔ کہنے لگے تو ابھی چلتے ہیں، ابھی چلتے ہیں۔ اتنا بڑا پیغمبر ہے، جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبروں میں سے شمار ہوتا ہے، اس کے باوجود جب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ بس اب سنبھل کے رہیے گا، اس لیے کہ جو اصل سہارا تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے۔ تم باہر نکلتے ہو، ماں کا دل دھڑکتا ہے، تم کمانے جاتے ہو، ماں مسلح پہ روتی ہے، تم پڑھنے کے لیے ہجرت کرتے ہو، ماں کے کھانا گلے سے نہیں اترتا ہے، دن رات یہ لگا رہتا ہے معلوم نہیں بیٹے نے کھایا کہ نہیں، معلوم نہیں بیٹے کا حال کیا ہے، معلوم نہیں اس وقت اسے نیند آئی ہے کہ نہیں۔ یہ سوچ سوچ کر کے اس کے نہ معلوم کتنی مرتبہ آنسو چھلکتے ہیں۔ لیکن میرے نوجوانوں کو ان ماں اور باپ کا اور ان بوڑھے ماں اور باپ کا وہ چھلکتا ہوا آنسو نظر نہیں آتا ہے، اور کسی نے اگر فردی آنسو ان کے لیے گرا دیا تو ڈارلنگ ڈارلنگ کہتے نہیں پھرتے اور بیچارے پگلائے رہتے ہیں، اور اپنی پوری رات یہ اسی طرح سے جاگ جاگ کر کے کسی کی یادوں میں گزارتے اور گواتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نوجوان شکایت آئی اور اس کی والدہ نے آ کر کے کہا یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے۔ عمر فاروق نے بلایا اور بلا کر کے کچھ علاج نہیں کیا، ایک کام کیا، مشکیزے میں پانی بھرا اور بھر کر کے ان کے پیٹ پہ لٹکا دیا اور کہا بیٹا لے، اسے لے کر کے تو ٹہلتا رہا اور اسے تجھے اتارنا نہیں ہے۔ یہ فرمان فاروقی تھا، مجال کیا ہے کہ وہ اتار دیتا، اگر وہ اتارتا تو اسے بھی معلوم تھا کہ ہمیں بھی قبر میں اتار دیا جائے گا۔ یہ عمر فاروق کا فرمان ہے، جس نے دریائے نیل کو خط لکھا تو وہ بھی جاری ہو گیا۔ پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جاری تجھے ہونا ہی پڑے گا، یہ سمجھ لے اے نیل خبردار۔ یہ فرمان عمر ہے، یہ حضرت عمر کی طاقت تھی اور ان کا پاور تھا۔ جب مدینہ میں زلزلہ آیا، کوڑا لے کر کے بیٹھے تھے، زمین پہ پٹک کر کے کہا رک جا، تجھے خبر نہیں، میں ایک انصاف کرنے والا بادشاہ ہوں، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ مدینہ میں وہ زمانہ تھا اور آج 1400 سال گزر گیا، پھر کبھی بھی مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ یہ عمر فاروق کا پاور ہے اور یہ ان کی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا ایسے ہی لے کر کے تجھے چلنا ہے۔ گیا 2-4 گھنٹے کے بعد لوٹ کر کے آیا، کہنے لگا اتار دیجئے، میں نہیں لے کے چل پاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ اتر نہیں سکتا ہے، تجھے ایسے ہی رکھنا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد آیا، پھر منت سماجت کرنے لگا، کہنے لگے تھوڑا پانی کم کر دیتے ہیں، لیکن اسے اتارنے کی اجازت نہیں۔ تھوڑا پانی کم کر دیا گیا، پھر گیا لوٹ کر کے آیا، پھر منت سماجت شروع کیا۔ عمر فاروق نے فرمایا تیرا علاج مقصود تھا، ابھی تجھے نہ سمجھ میں آیا ہو تو اب سمجھ لے، جس چیز کو تو 2-4 گھنٹے تک نہیں برداشت کر سکا، ایسے ہی تیری ماں تجھے 9 مہینے تک پیٹ میں لے کر کے چلتی رہی، نہ سوتے ہوئے اتارا، نہ جاگتے ہوئے اتارا، نہ استنجا خانے میں اتارا، نہ تجھے غسل خانے میں اتارا، ہر حال میں تجھے لے کر کے برداشت کرتی رہی اور 9 مہینے تک اسی طرح سے جھیلتی رہی، جس کے بارے میں قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ بڑی مشقت سے اس کی ماں پیٹ میں رکھتی ہے اور بڑی مشقت سے اس کی ماں اسے جنتی ہے، وہی جانتی ہے کتنا درد ہوتا ہے، وہی جانتی ہے کتنی راتیں جاگنی پڑتی ہے، وہی جانتی ہے کتنی رات تڑپ تڑپ کے گزرتی ہے، وہی جانتی ہے پیدائش میں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا ایک پیدائش میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر اسی حالت میں عورت مر گئی تو شہید قرار پاتی ہے، اللہ کے ہاں اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ یہ ہے وہ ماں جو 9 مہینے ہمیں لے کر کے چلتی رہی، پھر ٹھنڈک کی راتوں میں ہمیں سوکھے بستر پہ سلاتی رہی اور خود گیلے بستر پہ سوتی رہی، اور جب تو سیانا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا اور تیرے اندر تھوڑا سے طاقت آئی اور چلنے پھرنے کی صلاحیت ہوئی اور ایک فردی تعلق تیرا کسی سے ہوا اور ان کنٹیکٹ فیس بک یا واٹس ایپ کے ذریعے سے کسی سے ہو گیا تو تو اپنی ماں کو بھول گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا اور اسے لان تان کرنے لگا۔ وہی ماں ہے جس نے تیرے لیے نہ معلوم کتنی راتیں جاگ جاگ کر کے
اور گیلے بستر پہ ان ٹھنڈی راتوں میں 8-8 گھنٹے کی راتیں جاگ جاگ کر کے گزاری، جسے وہ نوجوان 4 گھنٹے نہیں برداشت کر سکا اسے وہ ماں کئی سال لگاتار برداشت کرتی ہے۔ اے صبا تجھ پہ یہ رات بھاری ہے، جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ میرے نوجوانوں، اس نیٹ کی دنیا پہ اپنے آپ کو کہاں برباد کر رہے ہو؟ میری پیاری بہنوں، تم اس نیٹ کی دنیا میں جا کر کے کہاں فردی عشق کے چکر میں گرفتار ہو کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہی ہو؟ یہ جو فرضی محبتیں ہیں کچھ دینے والی نہیں ہے، سب کچھ لینے والی ہے، سکون لینے والی ہے، چین لینے والی ہے، نیند لینے والی ہے، ڈپریشن میں لے جانے والی ہے، برباد کرنے والی ہے، صحت بھی لے جانے والی ہے، دین بھی لے جانے والی ہے، دنیا بھی لے جانے والی ہے۔ یہ وسکی کی چسکی آپ کو کہیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ نیٹ کی دنیا 2:30 بجے تک جو ہمیں اور آپ کو چلاتی رہتی ہے، اور جب تک یہ امبی نہ ختم ہو جائے تب تک ہم نیند کی آغوش میں نہیں جاتے۔ امریکن ڈاکٹر اور وہاں کے ریسرچر لیبارٹری میں ریسرچ کرنے کے بعد وہ لکھنے پہ کہنے پہ مجبور ہیں زیادہ دیر اگر موبائل کی اسکرین کے سامنے رہا جائے اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اچھی نیند نہیں آتی ہے، اس کی وجہ سے اگر نیند آ بھی جائے تو ابھی تھکاوٹ نہیں دور ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے دماغی کینسر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آنے والی نسلیں اپاہج پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور اس کی وجہ سے آنے والی نسلوں پہ آنکھوں پہ نقصان دہ اثرات ان کے اوپر پڑیں گے۔ یہ باقاعدہ لیبارٹریز میں ریسرچ کر کے لکھا جا چکا، کہا جا چکا۔ جو ایجاد کرنے والے ہیں وہ اس کو سنبھل کے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہائے رے ہمارا نوجوان، یہ مانی والے، یہ گرینی والے، یہ سونگر والے، یہ بھادو والے، یہ موناری والے، یہ ہم اور آپ جب تک یہ امبی نہ ختم ہو جائیں تب تک اس کے بعد ہمیں کچھ سوچتا نہیں۔ 2:30 بجے تک ہم عیاشیاں کرتے ہیں، 2:30 بجے تک ہم عشق لڑاتے ہیں، اور 4 بجے 4:30 بجے جب اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہوتا ہے، جب اس کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہوتا ہے، جب اسے منانے کا وقت ہوتا ہے، اور جب اسے اپنی تقدیر اور اپنے خاندان کی تقدیر اور اپنے گاؤں کی تقدیر، اپنے علاقے کی تقدیر، اپنے ملک کی تقدیر بدلوانے کا ٹائم ہوتا ہے، تب ہم نیند کی آغوش میں جاتے ہیں۔ ایک دینداری کا میسج واٹس ایپ اور فیس بک پہ ڈال کر کے پھر رنگ سے سوتے ہیں، پھر 9 بجے اٹھتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں، 11 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ مانے کے نوجوانوں، میں تم سے عزت کی بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں۔ مانے کے نوجوانوں، میں تم سے کوئی پیسے کا سوال کرنے نہیں آیا ہوں۔ مانے کے نوجوانوں، میں تمہیں اپنی الفاظ کی کلاکاری دکھانے نہیں آیا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں تم کس کے غلام ہو۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں تم کس کے ماننے والے ہو۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں تم شاہ رخ خان اور سلمان خان کے چکر میں پڑ کر کے اپنی زندگیاں کیوں برباد کر رہے ہو۔ اگر ایک فلم کا بائیکاٹ ہوا تو ہم نے جا کر کے سنیما ہال بھر دیا، اور ہم نے یہ بتلایا کہ ہمیں شاہ رخ سے تعلق ہے، ہم نے یہ بتلایا ہمیں فلم سے تعلق ہے، ہم نے ٹکٹ بھی لیا، ہم نے گناہ بھی کمایا، ہم نے گناہ کبیرہ کیا، اسٹیٹس بھی لگایا، لوگوں میں اعلان بھی کیا، اور ہم نے یہ بتایا ایک کمینے سے ہمیں محبت اور تعلق ہے، اور 3 سال سے ایک شاہ رخ پٹھان دلی میں بند ہے۔ وہ ہمارے اور آپ کے لیے جب دلی میں دنگا ہوا رائفل لے کر کے نکلا، کٹا لے کر کے نکلا، اگر وہ نہ نکلتا نہ معلوم کتنی اور جانے جاتی، اگر وہ نہ نکلتا نہ معلوم کتنی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی۔ آج وہ جیل میں ہے، کوئی اسے پوچھتا نہیں، جو ریئل لائف میں پٹھان ہے اور واقعی خان ہے، اور جس نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، اسے ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ وہ کلیم صدیقی جس نے نہ معلوم کتنوں کو کلمہ پڑھایا، 2 سال سے زیادہ ہو گیا جیل کی سلاخوں پہ بے گناہ قیدی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ وہ حکیم طارق 18 سال سے اعظم گڑھ کے مولانا ہو کر کے ایک نوجوان عالم دین 18 سال سے جیل کی سلاخوں میں سڑ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ کیا ہم مجرم نہیں؟ کیا آپ مجرم نہیں؟ کیا یہ گاؤں والے مجرم نہیں؟ کیا ہماری بہنیں مجرم نہیں؟ کیا ہمارے بھائی مجرم نہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ ہم نے اس شاہ رخ اور سلمان کو تو جانا، لیکن جو حقیقت میں ہمیں جاننا چاہیے اور جس کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے تھی اور جس کے لیے راتوں میں اٹھ کر کے گڑ گڑانا چاہیے تھا، ہم نے اس کے لیے کبھی دعاؤں میں بھی اسے یاد نہیں کیا، اپنے رب سے بھی نہیں کہا۔ کوئی فنڈنگ نہیں، نہ جمعیت کو کوئی چندہ، نہ پرسنل بورڈ کو کوئی چندہ۔ ہر سوال اٹھاتے ہیں، فالتو کمنٹ کرتے ہیں، فالتو گیری کرتے ہیں،
فالتو لکھتے ہیں، فالتو ان کے خلاف بولتے ہیں، جہاں سپورٹ کرنا ہے وہاں مخالفت چل رہی ہے، اور جہاں مخالفت ہونی چاہیے وہاں سپورٹ چل رہا ہے۔ ایک فلم کا بائیکاٹ ہوا، سنیما ہال بھر دیا گیا، اذان کا بائیکاٹ چل رہا ہے، نماز کا بائیکاٹ چل رہا ہے، بہت سی جگہوں پہ لاؤڈ اسپیکر اتروا دیا گیا، جہاں ہم اکثریت میں نہیں تھے وہاں لاؤڈ اسپیکر اتروا دیا گیا، جہاں ہم اکثریت میں ہیں وہاں پورا دباؤ بنا کر کے رکھا گیا ہے تاکہ زور سے اذان نہ ہو، نماز میں نہ چلے، تقریر میں نہ چلے، واعظ میں نہ چلے، خطابت میں نہ چلے، اور بھجن چلتا رہے کوئی بات نہیں ہے، گانے چلتے رہے کوئی بات نہیں ہے، ڈی جے بجتا رہے کوئی بات نہیں ہے۔ ایک فلم کا بائیکاٹ میں تم نے سنیما ہال کو بھرا ہوا ہے، اور اذان اور نماز کا بائیکاٹ مسلسل چل رہا ہے، اور ان کا بس چلے تو ہماری مسجدیں اکھاڑ پھینکیں، لیکن پھر بھی کوئی ایک نمازی مسجد میں بڑھنے کے لیے اور آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک ایسا اسلام اور یہ ایک ایسی دعوت اور یہ ایک ایسا دعویٰ اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بغاوت کر کے پھر یہ سمجھنا کہ زمانے میں ہم پنپ جائیں گے، پھر یہ سمجھنا کہ ہماری عزت ہوگی، پھر یہ سمجھنا کہ ہمیں رفعت ملے گی، پھر یہ سمجھنا کہ ہمیں بلندی ملے گی، پھر یہ سمجھنا کہ ہمارا کوئی مقام ہوگا، پھر یہ سمجھنا کہ ہماری کوئی عزت ہوگی، پھر یہ سمجھنا کہ ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر لیں گے، پھر یہ سمجھنا کہ دشمنوں کے دلوں میں ہمارا روب بیٹھے گا۔ اٹ از امپاسبل، یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ دینی اعتبار سے یہ گراوٹ اور دنیاوی اعتبار سے چکڑ خانوں پہ بیٹھ بیٹھ کر کے گھنٹے گھنٹے بھر ایک چائے لے کر کے تبصرے چلتے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی ٹھیلا ہے، نہ کوئی سبزی کی دکان ہے، نہ مارکیٹ پہ قبضہ ہے، نہ دین پہ قبضہ، نہ دنیا پہ قبضہ، پھر بیٹھ کر کے تبصرے کر کے اور یہ سمجھنا کہ ہمارا قبضہ رہے گا۔ یہ خیالستو مالستو جنو، یہ خیال ہے اور ایک پاگل پن والا خیال ہے۔ میرے نوجوانوں اپنی حقیقت کو پہچانو، میرے نوجوانوں اپنی جوانی کو ان خرمستیوں میں کہاں قربان کر رہے ہو، کہاں برباد کر رہے ہو؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں یاد آتے جو تمہارے لیے روئے تو روتے رہے، جو تمہارے لیے تڑپے تو تڑپتے رہے، جو جب ہاتھ اٹھاتے یا ربی امتی یا ربی امتی کہتے تمہیں خالد ابن ولید آخر کیوں نظر نہیں آ رہا جس نے ایک جنگ میں 9 تلواریں توڑ ڈالی اور جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا تھا جہاں پہ زخم نہ آیا ہو، جن کا یہ مشہور جملہ ہے کہ اگر زندگی لکھی ہے تو پھر موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر موت لکھی ہے تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے چپک جاتی ہے۔ آج تم اتنے بزدل کیوں بنتے چلے جا رہے ہو؟ کبھی تم طوفان بلا خیز تھے، آج معمولی ہواؤں سے ڈرتے ہو، کبھی تم سے سیلاب بھی دیکھ کر کے رخ موڑ لیتا تھا، آج معمولی پانی سے ڈرتے ہو، کبھی تمہارے سامنے اچھے اچھے جیالے نہیں کھڑے ہو پاتے تھے، آج تم ایک بلی کو دیکھ کر کے راستہ کاٹ دیتے ہو، کبھی تم شیر نہیں سوا شیر ہوتے تھے، آج حالت یہ ہے تم لومڑیوں سے بدتر ہو چکے ہو۔ جو چاہتا ہے تمہاری عزتوں پہ ڈاکے ڈالتا ہے، جو چاہتا ہے تمہاری عزتوں کا سودا کرتا ہے، کھلے بولی لگائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے مسلمانوں کی عورتوں کو لے کر کے آؤ، تمہیں گفٹ دیا جائے گا، تمہیں بنگلہ دیا جائے گا، تمہیں پیسہ دیا جائے گا۔ باقاعدہ ایسے لوگ ٹریننگ کر کر کے لا کر کے اتارے گئے میدان میں جو ہماری ماں بہنوں کو مرتد بنانے کا کام دے رہے ہیں، اور پرسنل بورڈ کے سروے کے مطابق 8 لاکھ سے زیادہ ہماری مائیں اور بہنیں مرتد ہو چکی ہیں۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ نہیں ہیں تو کون ہے؟ ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، گارجین بھی ہیں، پیرنٹس بھی ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، جس نے انہیں غیروں کے حوالے کیا کبھی پتہ نہیں لگایا بچی جا کہاں رہی ہے، کبھی معلوم نہیں کیا کس سے مل رہی ہے، کبھی پتہ نہیں لگایا کس سے بات کر رہی ہے، اس کے بھائی کو بھی کبھی فکر نہیں ہوئی، اور فکر اس لیے نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ بھی ان کانٹیکٹ دوسرے سے کر رہا
रहा था और इधर चक्कर दूसरे से चल रहा था। हर एक को दूसरे की फिक्र है, किसी को अपने घर की फिक्र और पता नहीं है। नतीजा ये निकला वो कार मुसन्नत जो हमारे लिए खोदी गई और वो गड़ा जिल्लत का जो हमारे लिए तैयार किया गया, अब उम्मत उसमें गिरा चाहती नहीं है, गिर रही है और कोई नहीं है जो इन्हें संभाला दे, और कोई नहीं है जो इन्हें पकड़ करके लाए, और कोई नहीं है जो इन्हें वहां से निकाल सके। मेरे नौजवानों, तुम ही जब तक नहीं उठोगे तब तक हालात बदलने वाले नहीं हैं। तुम अपनी असलियत को पहचानो, तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो। तुम वही हो जिसके एक जाबाज सिपाही साद बिन अबी वक्कास ने 17 साल की उम्र में पहला तीर इस्लाम में चलाया था, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल थी, और हमारे और आपकी उम्रों में से अक्सर की 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है। ये खून बॉडी में लेकर के कब तक सड़ाते रहोगे? जब तक अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत गालिब नहीं आएगी और उसका ताल्लुक नहीं होगा, तब तक ये बुज़दिली निकलने वाली नहीं है, तब तक ये बुज़दिली जाने वाली नहीं है। माने के नौजवानों, तुम अगर ये तय कर लो आज से नमाज नहीं छूटेगी, माने के नौजवानों तुम अगर ये तय कर लो आज से रमजान के रोजे नहीं छूटेंगे, माने के नौजवानों तुम अगर ये तय कर लो आज से फजर नहीं छूटेगी और तिलावत नहीं छूटेगी, माने के नौजवानों तुम अगर ये तय कर लो आज से फालतूगिरी नहीं होगी, 2 पैसा लाएंगे और कमा के लाएंगे, हलाल कमाएंगे, चाहे उसके लिए ठेला लगाना पड़े, चाहे सब्जी बेचनी पड़े, कुछ न कुछ करेंगे और मस्जिद को भी आबाद करेंगे, वालिदैन के सामने सख्त कलामी नहीं करेंगे, उनसे लचक करके बात करेंगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर तुमने ये तहिया कर लिया, अगर तुमने ये इरादा कर लिया, हम वाकई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनेंगे। आज भी मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, हम भी आज पलटने की सलाहियत रखते हैं, हम भी आज नक्शा बदलने की सलाहियत रखते हैं। हमारा कोई एक नौजवान खड़ा होकर के पूरा मुल्क बदलता था, क्या हमारा मानी का नौजवान खड़ा होकर के मानी का नक्शा नहीं बदल सकता है? यकीनन बदल सकते हैं। शर्त यह है पहले अपने में बदलाव लाएं, शर्त यह है पहले अपने अंदर इनकलाब लाएं, शर्त यह है पहले अपने को बदलने की कोशिश करें, शर्त यह है तब जा करके दुनिया बदलेगी। रजब तैयब उर्दगान अल हाफिज रजब तैयब उर्दगान, जिसने उठ करके पूरी का पूरी तुर्की का नक्शा 15-20 साल में बदल दिया। जहां अज़ान पे पाबंदी थी, जहां नमाज पे पाबंदी थी, जहां तिलावत पे पाबंदी थी, जहां पढ़ाने पे पाबंदी थी, जहां मदरसे पे पाबंदी थी, उठा और गोलियों की बौछार में जिया और ठेले लगाया, रोड पे पत्थर पिया और उसके बाद पढ़ाई शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। फिर धीरे धीरे एक मरतबा जेल गया, 2 साल जेल खट करके फिर मैदान में आया, आहिस्ता आहिस्ता पार्टी बनाई और उसके बाद अपने उस्ताद की निगरानी में धीरे धीरे बढ़ता रहा। नतीजा ये निकला, आज खड़ा होकर के एक तरफ वो अमेरिका को ललकार रहा है, दूसरी तरफ इस्राइल को धमकियां दे रहा है, तीसरी तरफ अरबों को जगाने का काम कर रहा है और बार बार कह रहा है मस्जिद अक्सा फिर से ले करके रहेंगे। और हम और आप हैं कि अपने खून को अपनी बॉडी में सड़ा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, बदलने की कोशिश करो, अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से, अपनी बूढ़ियों से, अपने नाना से, अपने दादा से, अपने चचा से, अपनी चची से बहुत अदब के साथ लेकिन पूरी शिद्दत से कहना चाहूंगा, इन नौजवानों को बिगाड़ने में कहीं ना कहीं आपका हाथ है। जो आपने केयर नहीं किया, दीन की हिफाजत नहीं की, दीन की फिक्र नहीं की, खाने की फिक्र रही, बनने की फिक्र रही, कारों की फिक्र रही, अच्छे डिश की फिक्र रही, अच्छे बनने की फिक्र रही, अच्छे घराने में यानी पैसे वाले घराने में शादी की फिक्र रही। कैरेक्टरलेस कौमें तरक्की नहीं करती है, हमने और आपने कैरेक्टरलेस तरीका इख्तियार किया, नतीजा ये भयानक निकल रहा है। हमारी माँ बहनों का हाल ये है, उन्हें खुद कलमा पता नहीं, उन्हें खुद दुरूद पता नहीं, उन्हें खुद इस्लाम के बुनियादी अकायद नहीं पता है, उन्हें उसूल इस्लाम मालूम नहीं है, उन्हें खुद फिक्र नहीं। हमें मर के जवाब देना है। 80-80 साल की वही बूढ़ी है, वही नेट पे जाती है, वो भी नेट चलाती है, चश्मा लगा करके नाती और पोता से कहती है ये सीरियल चला, वो सीरियल चला, वो वीडियो देखा। ये हालत हो गई जिसे मुसल्ले पे होना चाहिए, ये हालत हो गई जिसके हाथ में तस्बीह होना चाहिए, ये हालत हो गई जिसके कान में कलामुल्लाह
ہونا چاہیے، بار بار وہ پڑھے، بار بار وہ دعا مانگے۔ وہ مائیں اور بہنیں بھی اب وہی نیٹ کی دنیا میں ہیں، کان میں آلے ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، بچہ پیٹ میں ہے، بچہ پیٹ میں نہیں ہے، گود میں ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، وہی گانا سنا جا رہا ہے، سیریل دیکھا جا رہا ہے، آلے لگے ہوئے ہیں۔ ایسے جب تربیت ہوگی، ایسے جب تعلیم ہوگی، ایسے جب دیکھ ریکھ کی جائے گی، نتیجہ یہ نکلے گا بچہ کوئی محدث نہیں بنے گا، بچہ جنید نہیں بنے گا، بچہ شبلی نہیں بنے گا، بچہ ابو الحسن علی ندوی نہیں بنے گا، بچہ مولانا ماجد صاحب نہیں بنے گا، بچہ مولانا عبد الحلیم صاحب نہیں بنے گا، بچہ ڈانسر بنے گا اور بچی رقاصہ بنے گی۔ اذا کان رب البیت بالدف مولا فشیمۃ اہل البیت کلہم رقصوا، جب گھر کا مالک ڈانس گانے کا عاشق ہوتا ہے، جب گھر کا مالک ڈھول بتاشے کا عاشق ہوتا ہے، پورے گھر والوں کی عادت ناچنے اور گانے کی ہوتی ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کی یہی عادت بنتی چلی جا رہی ہے۔ آج حالت یہ ہے اکثر بڑے اور بوڑھوں کو بھی کلمہ تک نہیں آتا، درود تک نہیں آتا۔ ابھی ایک صاحب بیمار چل رہے ہیں، ان کے گھر میں 20-25 سال کی نوجوان ان کی بچیاں ہیں۔ یہ ہوا کہ کچھ پڑھنے کو بتا دیجئے تاکہ یہ لوگ پڑھیں، ان کے ابا کو کچھ اطمینان اور راحت ملے۔ ان کے والد کو فالج مار چکی ہے، بیچارے ایک دم سے اپاہج ہونے کو ہیں، لیکن حالت یہ ہے ان کی بڑے بیٹی کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل لوگ سکھا رہے ہیں، اسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا نہیں آتا، جسے اتنا چھوٹا کلمہ نہیں آتا، وہ سورہ کیا جانے گی، وہ فاتحہ کیا جانے گی، وہ درود کیا جانے گی، وہ نماز کیا جانے گی۔ پھر یہی بوڑھے بوڑھے، پھر یہی نانا دادا، پھر یہی نانی دادی جب مریں گے تو آخر فاتحہ پڑھنے کون جائے گا جب اسے سکھایا نہیں گیا کلمہ کیا ہے، درود کیا ہے، ایصال ثواب کیا ہے، دعائے مغفرت کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے، جب اسے بتایا نہیں گیا وہ جا کر کے قبر پہ کیا پڑھے گا؟ وہی پڑھے گا جو آپ نے سکھایا ہے، RAT ریٹ CAT کیٹ، یہی پڑھے گا اور کہے گا یہی کتا بلی ہمارے باپ کے قبر میں بھیج دی جائے اور ہمارے نانا کے قبر میں بھیج دی جائے۔ یہ حالات ہمارے نانا کی، ہمارے دادا کی، ہمارے بڑے کی، ہمارے گارجین کی، ہمارے بوڑھوں کی ہے۔ کل کی ہماری مائیں اور بہنیں ایسی ہوتی تھی کہ بڑھاپے کی حالت میں بھی ان کا حافظہ اتنا قوی ہوتا تھا اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے دماغ اتنا چلتا تھا کہ ایک عورت کے بیٹے پر حجاج ابن یوسف نے ظلم کر دیا۔ حجاج ابن یوسف اس امت کا سب سے بڑا ظالم گزرا ہے، جس نے تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کو بات کر کے اپنے سامنے قتل کروایا ہے اور ادھر ادھر جو مارا ہے اور جنگوں میں جو قتل کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کے باوجود روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتا تھا اور اس کے باوجود روزانہ کا معمول یہ تھا اگر کہیں سن لیتا کسی ماں بہن پہ ظلم ہو رہا ہے، رات کی نیند اس کی اڑ جاتی تھی۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری کہیں نہ کہیں ہماری بہن کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، پھر بھی ہم ڈیٹا میں جا کر کے، نیٹ میں جا کر کے ہم بھی گندی فلموں میں مست رہتے ہیں۔ ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے ہماری بہن کی عزت لوٹی جانے والی ہے یا لوٹ رہی ہے تو کون ہے وہ بے غیرت جو نیٹ میں جا کر کے مستیاں کرے گا؟ لیکن ہم میں سے ہر کوئی یہی کر رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف اتنا بڑا ظالم، پھر بھی قرآن پہ اعراب لگانے والا، زبر زیر لگوانے والا حجاج ابن یوسف ہی بتایا جاتا اور کہا جاتا ہے اتنا بڑا ظالم ہے اور ادھر کارنامہ اتنا بڑا ہے۔ بوڑھی اس کی والدہ آئی اور کہنے لگی میرے بیٹے کو اگر تو نے نہیں چھوڑا، سنے ہماری ماں، سنے ہمارے بڑے، سنے ہمارے بوڑھے، سنے ہمارے گارجین، سنے ہمارے پیرنٹ، کان کھول کر کے سنے، دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے کر کے جائیں۔ حجاج ابن یوسف سے ان کی بوڑھی ماں نے کہا اگر تو نے میرے بیٹے کو رہا نہ کیا تو صاف سن لے کہ میں تجھے ایسے ہی صاف کر دوں گی جیسے قرآن کے 15 پارے میں سے شروع کے 15 پارے سے حرف کلہ صاف ہے۔ جیسے قرآن کے شروع میں 15 پارے میں کلہ نہیں آیا ہے، ایسے ہی میں تمہارا بھی صفایا کر دوں گی۔ حجاج ابن یوسف چوک پڑا، بوڑھی اماں اور حافظہ اتنا تگڑا، وہ بھی حافظ تھا، پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے پہنچا تو صحیح میں 15 پارہ تک کلہ نہیں آیا ہے، 16ویں پارے میں کلہ آیا ہے، آدھے پارے کے قریب۔ کلہ وہاں پہ ہے، 15 پارے میں ہے ہی نہیں۔ کلہ اسی کے بعد استعمال ہوا قرآن میں کئی جگہ، 15 پارے تک کہیں آیا ہی نہیں۔
اس نے کہا بوڑھی اماں آپ کے حافظہ کی میں داد دیتا ہوں اور آپ کے بچے کو بھی رہا کرتا ہوں، اور اگر تو نے غلط کہا ہوتا تو تیری بھی گردن اترنے کو تھی، لیکن تیرے حافظے نے اور تیرے قرآن سے لگاؤ نے تجھے بچا لیا۔ کبھی ماں کا اور بوڑھی دادیوں کا یہ حال تھا کہ انہیں اتنا حافظہ کبھی تھا اور قرآن اتنا یاد تھا کہ انہوں نے چیلنج کر دیا کہ قرآن کے 15 پارے میں شروع میں کلہ نہیں آیا ہے، تو وقت کا حافظ بھی اس چیلنج کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوا۔ آج کی ماں اور دادی کا حال اور آج کے نانا اور دادا کا حال یہ ہے، سیریل یاد ہے، موبائل میں انہیں یہ پتا ہے شاہ رخ کون ہے، سلمان کون ہے، مشہور ہیرو کون ہے، مشہور ہیروئن کون ہے۔ کاش کوئی ماں کھڑی ہوتی اور یہ کہتی ہمارے ہیرو اور ہماری ہیروئن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امی جان حضرت عائشہ ہے، اور بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ کاش کسی فنکشن میں کسی اسکول میں ہم جاتے اور کسی بھائی کو، کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو کھڑا کر کے پوچھتے بیٹا تمہیں کیا بننا ہے، بیٹی تمہیں کیا بننا ہے، وہ کھڑی ہو کر کے جواب دیتی یا وہ کھڑا ہو کر کے جواب دیتا ہمیں بننا ہے عمر فاروق، ہمیں بننا ہے صدیق اکبر، ہمیں بننا ہے علی مرتضیٰ، ہمیں بننا ہے عثمان غنی، ہمیں بننا ہے حذیفہ ابن جوان، ہمیں بننا ہے معاذ ابن جبل، ہمیں بننا ہے خالد ابن سیف اللہ، جو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بولتا تھا تم جس موت سے مجھے ڈراتے ہو خدا کی قسم و موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ کاش کوئی بہن سے پوچھا جائے اور وہ کھڑی ہو کر کے کہے کہ میں فاطمہ الزہرا بننا چاہتی ہوں، میں امی جان حضرت عائشہ بننا چاہتی ہوں، میری ماں یہ کیوں بھول گئی، میرے گارجین یہ کیوں بھول گئے، میرے بڑے یہ کیوں بھول گئے، میرے بوڑھے یہ کیوں بھول گئے۔ اگر ایک طرف فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مردوں کو مسئلہ بتا رہے ہیں، تو دوسری طرف امت کی فقیہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر ایک طرف حفاظ قرآن زید ابن ثابت وغیرہ ہے تو دوسری طرف امی جان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ کا رول ادا کر رہی ہے۔ اگر ایک طرف سید الشہداء حضرت حمزہ ہے جنہیں سید الشہداء کا لقب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو دوسری طرف حضرت سمیہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا۔ کاش ہماری ماں کو یہ بات معلوم ہوتی، کاش ہماری بہنوں کو یہ بات معلوم ہوتی۔ یہ حضرت سمیہ ہے، سارا ظلم جھیلا، پھر برچھی سے شرمگاہ پہ وار کیا گیا، جام شہادت نوش کر لیا، لیکن ایمان سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ آج ہم اور آپ ہیں، ہر طرح کا امن ہے، ہر طرح کا اطمینان ہے، ہر طرح کا سکون ہے، رزق پہنچتا ہے ہندوستان سے، رزق پہنچتا ہے دوحہ قطر سے، رزق پہنچتا ہے سعودی عربیہ سے، رزق پہنچتا ہے دبئی سے، رزق پہنچتا ہے ممبئی سے، رزق پہنچتا ہے نہ معلوم کہاں کہاں سے۔ بیٹے اور پوتے، ناتی اور پوتی کما کما کر کے لا رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، سب آسانی سے مل رہا ہے، پورا امن ہے، پورا اطمینان ہے۔ پھر بھی ایک وقت کی نماز نہیں، فجر کی نماز نہیں، گھروں میں تلاوت نہیں، گھروں میں تلاوت نہیں، گھروں میں سنتیں نہیں، نبی کی سنتیں نہیں، گھروں میں برکتیں نہیں، نبی کی سنتیں نہیں، گھروں میں رحمتیں نہیں، گھروں میں نماز نہیں تو گھروں میں رحمت نہیں، گھروں میں تلاوت نہیں تو گھروں میں سکون نہیں۔ اور نوٹ کر لیجئے اے سی لگا کر کے، جنریٹر چلا کر کے باڈی کو ٹھنڈا کر سکتے ہو، لیکن دل دماغ کو ٹھنڈک کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ ٹھنڈک جب بھی پہنچے گی تو دین اور ایمان سے پہنچے گی اور اللہ کے تعلق سے پہنچے گی اور اس کا نام لینے سے پہنچے گی۔ نہ یقین ہو میرے ساتھ چلیے، کروڑ پتی سے، ارب پتی سے میں آپ کو ملا دوں، پوری رات اسے نیند نہیں آتی ہے اور نیند کی گولی کھا کر کے پھر بھی وہ سو نہیں پاتا ہے۔ ابھی کل ایک صاحبہ کا فون آیا، ان کا پورا خاندان کروڑ پتی سے کم نہیں ہے، لیکن پورا خاندان اٹھا پٹک کا شکار ہے اور کسی کو بھی چین اور سکون میسر نہیں۔ بڑی کاریں ہیں، لگژری کاریں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، دیکھ کر کے دنیا والوں کی رال ٹپکتی ہے، لیکن مجھ جیسے کی رال کبھی نہیں ٹپکی، اس لیے کہ مجھے ان کے اندر کی حالت معلوم ہے اور بہت قاعدے سے پتا ہے۔ انور مرحوم نے کبھی کہا تھا عجیب الجھن میں مبتلا ہیں، عجیب الجھن میں مبتلا ہیں یہ لوگ، سب مان والے بہت ہی پستی میں رہ رہے ہیں، بہت سے اونچے مکان والے۔ یہ حالت لوگوں کی
ہوتی جا رہی ہے. پیسہ بہت کچھ تو ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. اللہ سے تعلق پیدا کیجئے اور سکون اطمینان کو اپنے گھروں میں اتار لیجئے. اور میں ساس بہو کے جھگڑے, نند بھوجائی کے جھگڑے جو چل رہے ہیں, اس نے گھروں کو جہنم بنا کر کے رکھا ہوا ہے, اور گھر کا ایک ٹینشن باہر کے 1000 ٹینشن پہ بھاری ہے. اس لیے عافیت چاہو تو آؤ, عافیت چاہو تو آؤ. دامن اسلام میں یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حیات باقی, ملاقات باقی, بہت سی باتیں بھی باقی ہیں. دل کا درد پوری طرح سے میں ابھی نکال نہیں سکا ہوں آپ سے. پھر ملوں گا انشاءاللہ تعالی تو پھر بات کروں گا. اور طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں تھی, یہ تو آپ سن رہے تھے کہ آپ کی برکت سے میں بولتا چلا گیا, اور نہ ٹائیفائڈ کا کافی اثر ہے اور بغیر دوا کے میں بیٹھا بھی تھا. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے بیان پورا ہوا. پھر انشاءاللہ تعالی آئیں گے, پھر بات کریں گے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.